बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आताना निअमतल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल इज़ाम इला यौमिल क़ियाम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ हज़रात नाज़रीन व हज़रात सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी चंद दिन पहले आप हजरात ने अपने शौक़ और जज्बे से जो सवालात भेजे थे, उन सवालात के कुछ हिस्सों के जवाबात आपके सामने आ गए हैं। और उसमें बहुत सारे भाइयों को, जैसा कि उन्हें बताया, बड़ा फ़ायदा हुआ। बल्कि बहुत सारे ऐसे भाई जिन्होंने वो सवाल तो नहीं भेजे थे, लेकिन उन्हें सवाल भी सुना और जवाब भी जब सुना तो उनको ज़ाती तौर पर बहुत फ़ायदा हुआ। और उन्होंने इसरार किया कि इसी तरह के सवालात आते रहने चाहिए और इसी तरह से जवाबात मिलते रहने चाहिए, तो हमारी मालूमात में इजाफ़ा होगा, हमारी गलतफ़हमियाँ दूर होंगी और हमें बहुत कुछ समझने जानने का मौका मिलेगा और साथ में अमल करने का जज्बा उभरेगा। बहरहाल, पिछली नशिस्त में, पिछली मजलिस में, क्योंकि तमाम सवालों के जवाबात नहीं आ पाए थे, तो जो हिस्सा आपके सामने आ गया है उसमें सवाल करने वालों ने भी और जवाब सुनने वालों ने भी ज़रूर फ़ायदा उठाया होगा। अब जिन भाइयों के सवालात बाकी हैं, आज हम उन सवालों को लेते हैं और उसके साथ ही पिछली मजलिस में कुछ सवालों को दोबारा लेना है और आखिर में इंशाल्लाह हम उन सवालों को फिर लेंगे और फिर उन पर जवाबात अर्ज़ करेंगे। हमारी किसी बहन ने सवाल भेजा है। वो ये कहती हैं कि मुझसे किसी गैर मुस्लिम खातून ने सवाल किया कि आप लोग मस्जिदों में जाकर के नमाज नहीं पढ़ते, न उठते बैठते हो, लेकिन खाने काबा के दौरान एक साथ होते हो, ऐसा क्यों है? मेरे ख्याल में ये सवाल नाक़िस है। हकीकत ये है, सूरत हाल ये है कि हम लोग मस्जिदों में जब जाते हैं तो मस्जिदों में कुछ नमाजें तो हम अलग अलग पढ़ते हैं और कुछ नमाजें एक साथ जमात के साथ पढ़ते हैं। जो नमाजें हम अलग अलग पढ़ते हैं उनको हम सुन्नत कहते हैं और जो जमात हम एक साथ पढ़ते हैं उसको हम फ़र्ज़ कहते हैं और जमात की नमाज़ पढ़ते हैं। मस्जिद में जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो एक ही सफ़ में खड़े हो जाते हैं और आगे एक इमाम होता है और वो इमाम हमको नमाज़ पढ़ाता है और जिस तरह से वो खड़ा होगा मुख्तलिफ भी खड़े होंगे, रुको करेगा मुख्तलिफ भी रुको करेंगे, तो मिल करके हम नमाज अदा करते हैं। इसके बाद जब हम खाने काबा जाते हैं तो वहाँ भी उसी तरह से नमाज़ें होती हैं। कुछ नमाज़ें अलग अलग होती हैं, कुछ नमाज़ें एक साथ होती हैं। अब तक खाने काबा के चारों तरफ जो चक्कर लगाया जाता है, उस चक्कर लगाने को तवाफ़ करना कहते हैं और इस तवाफ़ करने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। यानी अल्लाह ताला बहुत राज़ी होते हैं, बहुत खुश होते हैं इस तवाफ़ खाने काबा का राउंड लगाते हुए। ये खाने काबा का चक्कर करते हुए हम हर आदमी जो है वो इंडिविजुअल चक्कर करता है, हर एक अलग अलग होता है। अब अगर कोई ग्रुप मिल करके एक साथ तवाफ़ करने लगे, एक साथ राउंड लगाने लगे, तो उस सूरत में ये राउंड एक साथ ग्रुप का होता है, मगर इसके बावजूद हर आदमी इंडिविजुअल होता है। खाने काबा के चारों तरफ चक्कर करने को तवाफ़ कहते हैं। जब इंसान 7 राउंड लगाता है तो ये एक तवाफ़ बन जाता है, इसको हम एक तवाफ़ करना कहते हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खाने काबा पर रोज़ाना 120 रहमतें नाजिल होती हैं। 60 रहमतें उन इंसानों के लिए होती हैं जो तवाफ़ करते हैं, 40 रहमतें उन इंसानों के लिए होती हैं जो खाने काबा के दायरे में अंदर रह करके वहाँ नमाज पढ़ते हैं, और 20 रहमतें उन इंसानों को होती हैं जो सिर्फ खाने काबा को देखते रहें, यानी निगाह खाने काबा के ऊपर रखें। इस दुनिया में सिर्फ खाने काबा एक ऐसी बिल्डिंग है, एक ऐसी सादा इमारत है, एक सादा चौकोर एक कमरा है जिसको देखना भी इबादत है और इसको यहाँ से समझाया नहीं जा सकता। ये तो वो चीज़ है कि जब इंसान खाने काबा को देखता है तो आज तक कोई इंसान ऐसा नहीं है जो ये कह सके, जो कहे कि खाने काबा को देखते देखते मेरा जी भर गया, अब मेरा दिल नहीं चाहता खाने काबा को देखने में। नहीं, दुनिया में हर ईमान वाला जितना खाने काबा को देखता रहता है उतना उसके दिल में इसकी बाबर बढ़ती रहती है। ऐसा भी है कि लोग घंटों घंटों तो काबे शरीफ को देखते रहते हैं और उनके शौक में कोई कमी नहीं आती, उनका दिल नहीं भरता, उनका जी नहीं चुराता। दुनिया की अच्छी से अच्छी बिल्डिंग को देख करके हम उकता जाएंगे और थक जाएंगे। ताजमहल को कई मरतबा देखेंगे, उसके बाद जी नहीं चाहेगा देखने को, जबकि ताजमहल बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, उसमें तरह तरह के आर्च हैं और बुर्जियां बनी हुई हैं, मीनारें हैं, संगमरमर के पत्थर हैं, और इसके मुकाबले में खाने का एक चौकोर कमरा है, ऊपर से काला पर्दा पड़ा हुआ है और
اس کے علاوہ اس میں نہ کوئی کھڑکیاں ہیں، نہ اس میں برجیاں ہیں، نہ میناریں ہیں، یعنی دلچسپی کی کسی بلڈنگ کے اندر، کسی کنسٹرکشن کے اندر دلچسپی کی جو چیز بھی ہوتی ہے اس میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انسان ایمان والا مسلسل دیکھتا رہتا ہے اور اس کا دل نہیں بھرتا۔ صاحب نے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کبھی کبھی خانہ کعبہ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس پر رعب اور جلال طاری ہوتا ہے اور دیکھنے والا محسوس کرتا ہے ایک خاص قسم کا خوف، اور کبھی کبھی خانہ کعبہ کے اندر ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ بہت پیارا لگتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ اگر یہ چھوٹا ہوتا تو ہم اس کو گود میں بٹھاتے، بالکل ایسے جیسے کسی بچے کو ہمارے دل میں محبت کے جذبہ بھرتے ہیں اور جی چاہتا ہے اس کو گلے لگائیں۔ تو خانہ کعبہ کبھی جلال کی حالت میں ہوتا ہے اور کبھی جمال کی حالت میں ہوتا ہے۔ بہرحال جب ہم خانہ کعبہ میں جاتے ہیں تو وہاں اسی طرح سے نماز پڑھتے ہیں جس طرح سے ہم اپنی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، اور جس طرح سے مسجدوں میں نماز کبھی الگ الگ ہوتی ہے، کبھی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، خانہ کعبہ میں بھی اسی طرح سے الگ الگ بھی نماز ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ بھی نماز ہوتی ہے۔ ہماری مسجدوں کی نماز اور خانہ کعبہ کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف جو چکر لگاتے ہیں وہ انڈیویجول بھی ہوتا ہے اور کبھی جماعت کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فرق کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ ہماری جس بہن نے یہ سوال کیا ہے وہ اپنی اس غیر مسلم خاتون بہن کو یہ بات جب سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کی بات سمجھ میں آ جائے اور اعتراض ختم ہو جائے۔ اس کے بعد اگر کوئی سوال کرے گا ایسا کیوں کرتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ ہم ہر عبادت اسی طرح سے کریں گے جس طرح سے ہمارے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا نماز اس طرح سے پڑھو، ہم اسی طرح پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا روزہ اس طرح سے رکھو، ہم اسی طرح سے رکھیں گے۔ اللہ نے فرمایا حج اس طرح سے کرو، اسی طرح سے۔ اللہ اور اللہ کے نبی نے جو عبادت جس طرح سے ہمیں کرنے کو بولا ہے ہمیں اسی طرح سے وہ عبادت کرنی ہے، تبھی وہ عبادت بنے گی۔ گویا ہم ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، اور اللہ نے جو حکم دیا وہ اپنے نبی کے ذریعے سے کروا کے دکھایا۔ تو بس اب اگر کوئی سوال کرے گا آپ لوگ نماز اس طرح کیوں پڑھتے ہیں، جواب ہے گا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اگر آپ کوئی سوال کرے گا آپ لوگ روزہ اس طرح کیوں رکھتے ہیں، تو جواب ہے گا اللہ نے اسی طرح سے رکھنے کا حکم دیا۔ اگر کوئی سوال یہ کرتا ہے کہ آپ لوگ حج اور طواف اور عمرہ اس طرح کیوں کرتے ہیں، تو جواب ہے کہ جس طرح اللہ نے حکم دیا وہ اسی طرح سے کریں گے۔ اور اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کسی بیمار سے کہا جائے کہ آپ دوائی اس طرح کیوں کھا رہے ہیں، تو جواب آئے گا ڈاکٹر نے اسی طرح سے کرنے کو کہا ہے۔ اگر کوئی آدمی سوال کرے گا کہ جناب آپ مکان اس طرح کیوں بنا رہے ہیں، تو جواب آئے گا انجینئر نے نقشہ یہی دیا اور یہی طریقہ کا۔ تو غرض ہے کہ کسی کام کا ماہر جس طرح سے بتاتا ہے اسی طرح سے۔ تو عبادت چونکہ اللہ نے لازم کی ہے، عبادت اللہ نے لازم کی ہے، طریقہ بھی اللہ نے اور اللہ کے نبی نے مقرر کیا ہے، تو ہم ٹھیک اسی طرح سے کریں گے۔ اور یہ ہمارے اسلام کی خوبی اور خصوصیت ہے کہ اس میں ہر چیز اوریجنل حالت میں ہے، اس میں نہ کوئی ملاوٹ ہوئی ہے نہ ڈپلیکیٹ کوئی چیز ہے۔ اللہ نے جس طرح سے نماز کا حکم دیا ہر نبی نے اسی طرح سے نمازیں پڑھی، آخری نبی نے بھی اسی طرح سے نمازیں پڑھی، آخری نبی علیہ السلام نے نماز سکھائی اور وہی نماز ہوتے ہوتے ہم تک پہنچی، ہم اسی طرح سے اس نماز کو پڑھتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک اللہ کے حکم کے برابر مطابق کر رہے ہیں، اس میں کہیں کوئی کمی زیادتی نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی آج اس میں کوئی کمی زیادتی کرنا چاہے گا تو اس کو کبھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا جس نماز میں جتنی رکعتیں ہیں اتنی رکعتیں ہم نماز پڑھیں گے، اس میں نہ کمی کر سکتے ہیں نہ زیادتی کر سکتے ہیں۔ اور روزہ جتنے ٹائم کا اتنا ہی ٹائم، زکوٰۃ جس طرح سے دینی ہے اسی طرح سے دینی ہے۔ ہر عمل اللہ اور اللہ کی طرف سے متعین ہے۔ تو لہذا اگر کوئی سوال کرتا ہے آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، جواب آئے گا ہمارے اللہ نے ہم کو یہ حکم دیا۔ کوئی سوال کرے گا آپ لوگ یہ کام اس طرح کیوں کرتے ہیں، جواب آئے گا ہمارے نبی نے یہ کام اسی طرح سے کیا تھا اس لیے ہم اسی طرح سے کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے بہترین رول ماڈل اور تمہارے بہترین نمونہ اگر ہے تو میرا نبی محمد رسول اللہ ہے۔ ان سے زیادہ آئیڈیل نمونہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے اللہ کو اور اپنے نبی کو فالو کرتے ہیں اور اسی کا نام دین اسلام ہے، اور فالو کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم کو اسی اسلام پر قائم و باقی رکھے۔ سوال کرنے والے ثاقب انجم صاحب ہیں اور یہ اچھا بات سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں جو امام نشہ کرتا ہو کیا اس کی امامت درست ہے، اس کی تنخواہ لینا جائز ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اولم تو پہلی بات یہ ہے کہ امام کو ہرگز کسی نشے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر نشے کی دو قسمیں ہیں، ایک نشہ ہے شراب کا، ایک نشہ ہے چرس کا، ایک نشہ ہے اسی طرح کے انجیکشن کا، وہ تو بالکل ہی حرام ہے، اس سے تو سختی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے، وہ سخت ترین جرم ہے۔ اور ایسا شخص ہرگز امامت کے قابل نہیں ہے جو شراب یا شراب جیسی چیزوں کی کسی نشے کا شکار ہو۔ ہرگز ایسے انسان کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ اور اگر کسی امام کے اندر یہ کمی ہے تو اس کو یا تو اپنی کمی درست کرنی چاہیے، اور یا پھر وہاں مسجد کے انتظامیہ والوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے شخص کو امامت سے الگ کر دیں۔ اور اگر نشے کا مطلب ہے سگریٹ پینا، تمباکو پینا،
تو اس طرح کے جو چھوٹے والے نشے ہیں امام کے لیے مناسب ہرگز نہیں ہے کہ اس طرح کا نشہ کرتا ہو. تاہم اگر کوئی امام اس طرح کی غلطی کرتا ہے اور پھر نماز پڑھاتا ہے تو اس کے پیچھے نماز ادا ہو جاتی ہے, نماز درست ہو جاتی ہے. اگر اس کے منہ میں بدبو بھی آ رہی ہے اور اسی حال میں وہ نماز پڑھا رہا ہے تو وہ نماز مکروہ ہو جاتی ہے, مگر نماز ادا ہو جاتی ہے. یعنی ڈیفیکٹڈ نماز, ایسی نماز جس میں کمی رہی مگر نماز ادا ہو جاتی ہے. باقی رہا تنخواہ کا معاملہ, تو امام چونکہ نماز پڑھا رہا ہے اس لیے اس کی تنخواہ لینا اس کو درست ہے. البتہ یہ کہ اس کے اندر جو کمی ہے وہ کمیاں اس کو دور کرنی چاہیے, اور اگر امام کمی دور کر رہا ہے تو ٹھیک, اور اگر نہیں تو مسجد کے انتظامیہ کو حق ہے کہنے کا کہ یا تو یہ اپنی کمی دور کر دیں اور یا پھر امامت کے منصب سے معزول ہو جائیں. انہی کا دوسرا سوال یہ ہے, کہتے ہیں کہ کشمیر میں باہر سے لوگ لائے جاتے ہیں جو بھیک مانگتے ہیں, وہ اللہ کا نام لے کر کے بھیک مانگتے ہیں, لیکن کاروبار کرنے کے لیے ان کے پیچھے بہت بڑا مافیا ہے. کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے ہیں. کیا ان لوگوں کو پیسہ دینا درست ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے نام پر جو مانگے اسے دو, لیکن اگر ہم ان کو دیں تو وہ مستحق نہیں ہوتے ہیں اور مستحق تک پیسہ پہنچتا بھی نہیں ہے. اس پورے مسئلے کا جواب یہ ہے کہ جن بھیکاریوں نے بھیک مانگنا اپنا پیشہ بنا لیا ہے, چاہے وہ یہاں کے ہوں چاہے باہر کے ہوں, چاہے وہ آپ کے گھر میں آتے ہوں چاہے وہ سڑکوں پہ ملتے ہوں, جس شخص نے بھیک مانگنا اپنا پیشہ بنا لیا ہے اور اس کو ضرورت ہے یا نہیں لیکن بہرحال وہ اپنے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے, تو ایسے شخص کو پیسہ بھیک دینا ناجائز ہے. بس ایک اصول تو ذہن میں یہ رکھ لیا جائے کہ پیشہ ور بھیکاریوں کو بھیک دینا ناجائز اور منع ہے, چاہے وہ اللہ کا نام لیں, چاہے رسول کا نام لیں, چاہے آخرت کا نام لیں, چاہے آپ کے دین کا, چاہے جو بھی الفاظ وہ بولیں گے, چونکہ اس کا پیشہ ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اسلامی حکم یہ ہے کہ پیشہ ور بھیکاریوں کو بھی ہرگز نہ دیا جائے. نمبر 2, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مانگنے والا پیشہ ور بھیکاری ہے یا واقعی مستحق ہے؟ تو جواب ہے کہ علاماتوں سے, قرائن سے صاف محسوس ہو جاتا ہے کہ ان کا یہ پیشہ ہے, یہ ضرورت نہیں ہے. لیکن جب یہ یقین ہو کہ یہ پیشہ ور بھیکاری ہے تو اس کو دینا جائز نہیں ہے. لیکن اگر شک ہے, ممکن ہے ضرورت مند ہے, ممکن ہے بیکاری پیشہ ور بھی ہوگا, تو اس وقت اگر آپ دیں گے یہ جان کر کے ہو سکتا ہے یہ ضرورت مند ہوگا, پیشہ ور نہیں ہوگا, تو اس صورت میں اگر آپ دیں گے تو دینے والا گنہگار نہیں ہوگا. اللہ کے نام پر مانگنے والا, ہر کوئی اللہ کے نام پر مانگتا ہے, صرف اللہ کے نام پر مانگنے کی بنیاد پر اس کو دینا ضروری نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی واقعی مجبور مستحق ہے اور وہ اللہ کا نام لے کر مانگ رہا ہے تو اس کو دینا درست ہے اور بہت بہتر ہے. اور دوسرا آدمی جو ہے اس کو ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے, ہرگز کوئی مجبوری نہیں ہے, اس نے پیشہ بنا لیا اور پیسہ جمع کرتے کرتے اس نے بہت بڑا سٹاک بھی جمع کر لیا ہے. بلکہ بعض پیشہ ور بھیکاری ایسے ہیں کہ وہ جمع کرتے کرتے لاکھوں جمع کر چکے ہوتے ہیں اور پھر بھی وہ سڑکوں پر آ کر کے بھیک مانگیں گے اور وہ اللہ رسول کا نام واسطہ دیں گے. ایسوں کو دینا جائز نہیں ہوتا. عامر گلزار صاحب چکورہ شوپیان سے سوال کرتے ہیں, اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو لوگ اس شخص کی صحتیابی کے لیے بھیڑ یا کوئی دوسرا جانور رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس جانور کو ذبح کرتے ہیں, ذبح کرنے کے بعد پھر اس کا گوشت بستی والوں میں بانٹتے ہیں. کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور ہمارے معاشرے میں بہت سارے بھائیوں کا یہ مسئلہ سامنے آتا ہے, تو اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے. جب انسان نے کسی کام کے ہونے نہ ہونے کا تعلق کسی عبادت کے ساتھ جوڑا, مثلا کسی نے کہا اگر آپریشن کامیاب ہو گیا تو ہم نماز پڑھیں گے, صدقہ کریں گے, جانور ذبح کریں گے, قربانی دیں گے, روزہ رکھیں گے, عمرہ کریں گے. یا مثلا اگر بچہ امتحان میں پاس ہو گیا, اگر فلاں بیمار کا ٹیسٹ صحیح آ گیا, یعنی کسی عبادت کو کسی دوسرے کام پر ڈیپینڈ کر دیا جائے, اس کو کہتے ہیں نذر. للہ علی ان اضحی لو کان ہکذا, اللہ کی طرف سے مجھ پر لازم ہے کہ میں قربانی کروں گا اگر فلانا معاملہ ہو گیا. اللہ کی طرف مجھ پر لازم ہے کہ میں روزہ رکھوں گا اگر میرا فلانا مسئلہ حل ہو گیا. اللہ کی طرف سے مجھ پر لازم ہے میں اتنی نمازیں پڑھوں گا اگر فلاں کام ہو گیا. نظر ماننا, یہ نظر ہر زمانے میں رہا ہے اور اسلام میں بھی نظر ماننے کی اجازت ہے. قرآن کریم میں ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, جو نظریں تم نے مانی ہیں نظروں کو پورا کرو. نظر کے معنی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب کوئی انسان یہ کہتا ہے یا اللہ میں آپ کی عبادت کا فلانا کام کروں گا, شرط یہ ہے کہ فلانا میرا مسئلہ حل ہو جائے. یہ مسئلہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, مالی مسئلہ, صحت کا مسئلہ, کامیابی کا مسئلہ. تو مثلا فرض کیجیے کسی کا پیسہ کہیں پھنسا ہوا ہے, پیسہ ملنے کی امید نہیں ہے, اب وہ یہ نہیں یا اللہ اگر میرا وہ پیسہ وصول ہو گیا تو میں یہ کروں گا, یا اللہ اگر فلانا گم شدہ مال مجھے مل گیا تو میں اتنا صدقہ کروں گا, یا اللہ اگر میں صحتیاب ہو گیا تو میں اتنا خیرات کروں گا, یا اللہ اگر فلانا آپریشن کامیاب ہو گیا تو میں یہ کروں گا. فلاں آدمی کا ٹیسٹ خراب آ رہا تھا پھر دوبارہ ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا تو کہتے ہیں یا اللہ اگر ٹیسٹ نگیٹو آ گیا تو میں یہ کروں گا. تو جب وہ مسئلہ حل ہو جائے گا اس کے بعد پھر وہ عمل کرنا ضروری ہے.
اور اگر وہ مال کا معاملہ ہے، مثلا میں جانور ذبح کروں گا، میں اتنا صدقہ کروں گا، تو پھر وہ جانور ذبح کرنا ضروری ہوگا، اور یہ جانور جو ذبح کیا جائے گا اس میں سے نہ خود کچھ کھا سکتے ہیں اور نہ مالداروں کو کھلا سکتے ہیں، یہ صرف غریبوں کو کھلانا ہوگا۔ نذر کا پیسہ صرف غریبوں کو کھلا سکتے ہیں، مالداروں کو نہیں کھلا سکتے اور نہ خود کھا سکتے ہیں۔ اگر نذر کا پیسے اس میں سے خود کچھ کھایا، نذر کے ذبح کیے ہوئے جانور میں سے خود کچھ کھایا یا مالدار انسانوں کو کھلایا، تو اتنا پھر دوبارہ صدقہ کرنا پڑے گا، نذر مکمل نہیں ہوگی۔ اس میں بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں کہ نذر مان لی، پھر جانور ذبح کیا اور محلے میں تقسیم کر دیا، اور محلے میں بہت سارے لوگ مستحق ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ مستحق نہیں ہوتے ہیں، تو نتیجہ ہوتا ہے کہ اس میں غلطی کھا جاتے ہیں، اور ہم ان کو کھلا رہے ہیں، یہ چیز ان کو جائز ہی نہیں تھی۔ تو اس لیے نذر کا پیسہ صرف غریبوں کو کھلا جائے، نذر کا گوشت صرف غریبوں کو دیا جائے، نذر کی چیز صرف غریب کا حق ہے، جس کو زکوٰۃ لگے گی اسی کو یہ چیز بھی استعمال کرنے کا حق ہوگا۔ مالدار انسان کو یہ دینا جائز بھی نہیں، لینا بھی جائز نہیں، استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ عمل کرتے ہیں شکرانے میں، مثلا آپریشن کامیاب ہو گیا، اب ہم خوشی میں جانور ذبح کر رہے ہیں، بچہ امتحان میں پاس ہو گیا، اب ہم خوشی میں جانور ذبح کر رہے ہیں، مکان مکمل ہو گیا، اب ہم خوشی میں جانور ذبح کر رہے ہیں، دکان کی اوپننگ کی گئی، دکان سٹارٹ کی گئی، جانور خوشی میں ذبح کیا گیا، مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں۔ کسی کام کے ہو جانے کے بعد جب آپ کوئی عمل کریں گے تو وہ نذرانہ نہیں ہوگا، وہ شکرانے کی دعوت ہوگی، چاہے آپ وہ گوشت کے شکل میں کریں، مٹھائی کی شکل میں کریں، یا چائے کی شکل میں کریں، کچا گوشت کریں، پکا کر کے کریں، یہ شکرانہ ہے، یہ شکرانہ جائز ہے اور ہر ایک کو دے سکتے ہیں، ہر ایک کو کھلا سکتے ہیں۔ نذر الگ ہے اور شکر الگ ہے۔ نذر میں پہلے بندے کا مسئلہ حل ہوتا ہے، پھر بندہ یہاں سے عبادت کرتا ہے، اور شکرانے میں اس کا مسئلہ پہلے حل ہوتا ہے، پھر بندہ یہاں سے عبادت کرتا ہے۔ شکرانے میں ہر ایک کو کھلا سکتے ہیں، نذر اور منت میں ہر ایک کو نہیں کھلا سکتے۔ انہوں نے آگے سوال بھیجا کہ اگر انسان غسل کرے وضو نہ کرے تو کیا اس غسل پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ایسا غسل جس میں وضو نہیں کیا گیا، جب غسل کیا گیا تو غسل کے اندر وہ وضو بھی ہو گیا، اور لہٰذا اب اس کو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غسل کے دوران وضو کے اعضاء بھی دھل جاتے ہیں، لہٰذا اس غسل کو مکمل مانا جائے اور انسان پاک ہو گیا، اور اس غسل سے وہ نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ محمد جعفر فتح قادر سری نگر سے سوال کرتے ہیں، تعزیت کمیٹی بنانا کیسا ہے؟ اگر کسی پر ظلم نہ ہوتا ہو تو بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ پہلی بات، تعزیت کمیٹی بنانے کا شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا۔ اسلامی تاریخ میں تعزیت کمیٹی بنانے کی کہیں کوئی روایت نہیں ملتی۔ آج بھی مسلم معاشرے میں دنیا میں کہیں پر بھی مسلمان کوئی تعزیت کمیٹی نہیں بناتے۔ یہاں کشمیر میں بھی جب سے اسلام ہے تعزیت کمیٹیاں کبھی نہیں بنائی جاتی تھی۔ چند سالوں سے تعزیت کمیٹی بنانے کا نیا سلسلہ جہاں کشمیر میں شروع ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ تعزیت کمیٹی جب بنائی جائے تو اس میں یہ بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے، درست ہے یا غلط ہے؟ تو جیسا کہ میں نے تاریخی طور پر عرض کیا کہ اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اب اگر تعزیتی کمیٹی بنائی جائے تو کبھی تو یہ تعزیتی کمیٹی بنانا صحیح ہو جاتا ہے اور کبھی اس میں غلط ہوتا ہے۔ مثلا لوگوں سے اصرار کے ساتھ پیسہ جمع کرایا جا رہا ہے، لوگ دینا نہیں چاہتے لیکن دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ تعزیت کمیٹی کے ساتھ جوائن نہیں کریں گے تو ہم آپ کو کمیٹی سے خارج کر دیں گے، محلے سے انسان مجبور ہو کر کے تعزیت کمیٹی میں اپنے آپ کو شامل مان لیتا ہے، تو یہ چیز کرنا جائز نہیں۔ پھر اس کے بعد جو لوگ چندہ جمع کرتے ہیں تو اس کے بعد میت کا کفن دفن جو ہے وہ میت کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے، تعزیت کمیٹی والے اپنے ہاتھ میں یہ لے لیتے ہیں اور چندے کا کفن پہنایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کی پراپرٹی میں سے سب سے پہلے اسے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے، اور اگر پراپرٹی اس کے بعد نہ ہو تو اس کے گھر والوں کی ذمہ داری کفن دفن کا انتظام کریں گے۔ تعزیت کمیٹی والے اگر چندے سے اس کا کفن دفن کر رہے ہیں تو گویا ہم اب اس کے پیسے سے اس کو کفن بھی نہیں دے رہے ہیں، ہم چندے کا پیسہ لگا رہے ہیں اس کا کفن دفن کے لیے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر اگر تعزیت کمیٹی والے جو ہے وہ اس آدمی کے گھر میں کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں، یہ صرف گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام اگر ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر سارے محلے والوں کے لیے دعوت کی جا رہی ہے یا اس طرح سے تعزیت کرنے کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں وہ وہیں ڈیرا جمع کر کے بیٹھتے ہیں اور ان کے لیے تعزیت کمیٹی والے باقاعدہ اب واضح کو لاتے ہیں اور باقاعدہ جشن کی شکل بن جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ دعوت ہو رہی ہے اور دعوت کا جیسا موسم بن جاتا ہے، ماحول بن جاتا ہے، لگتا ہی نہیں یہاں کوئی میت ہوئی ہے، تو تعزیت کمیٹیوں کا یہ طریقہ اسلامی تاریخ میں کہیں نہیں پایا گیا، نہ درست طریقہ ہے۔ دراصل اسلام یہ کہتا ہے کہ جب کسی آدمی کے گھر میں وفات ہو جائے تو پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے کہ گھر والوں کو بھوکا نہ رہنے دیں اور ان کے لیے معمول کا کھانا، روٹین کا کھانا، نہ کہ دعوت، نہ کہ پرتکلف کھانے، نہ کہ
दावत नहीं करनी है, तो उनको भूखे नहीं रहने देना है। बस यही अमल है जो महल्ले वालों की जिम्मेदारी है, पड़ोसियों की जिम्मेदारी है। अब उसके लिए कमेटियां अगर बनाई जा रही हैं, उन कमेटियों में कहीं कहीं तो नाजायज शक्लें भी हो जाती हैं और कहीं कहीं जायज हुदूद के अंदर रहते हैं, और उसके बाद फिर वो अमाल अंजाम दिए जाते हैं। खुलासा ये है कि अगर कहीं कमेटी, ताज़ी कमेटी नहीं बनाई गई है तो वहां ना बनाई जाए, और जहां ताज़ी कमेटी बन चुकी है वो ताज़ी कमेटी वाले पूरा अपना निज़ाम अमल, लाहे अमल बताएं कि हम ये करते हैं, उसमें उनको बताया जाएगा कि ये चीज़ गैर शरई है, ये बंद कर दें, ये चीज़ शरअन दुरुस्त है, ये कर सकते हैं। इनमें से कौन कौन सी चीज़ें शरअन दुरुस्त हैं उनको करने की इजाज़त दी जाएगी, और कौन कौन सी चीज़ें शरअन गलत हैं उनको मना कर दिया जाएगा। इस तरह से जब ताज़ी कमेटी काम करेगी तो उनका काम करना सही होगा। सवाल किया जा रहा है, किसी मुसल्ले पर पांव की जानिब खाने काबा की शक्ल होती है, कुछ हजरात कहते हैं इन पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, यह बात किस हद तक दुरुस्त है? इसका जवाब यह है कि जिन जाय नमाजों पर खाने काबा की शक्लें बनाई जाती हैं, उन जाय नमाजों का एहतराम हम पर लाजिम नहीं है, इसलिए कि खाने काबा का एहतराम हम पर लाजिम है। खाने काबा की शक्ल अगर किसी कपड़े में बनाई गई है, उस कपड़े का एहतराम हम पर लाजिम नहीं है। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है, सबसे बेहतर यह है कि ऐसा जाय नमाज इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए जिस पर खाने काबा या मस्जिद नबी की बाकायदा शक्ल बनाई गई हो, गुंबद खजरा की या काबा शरीफ की। बेहतर यह है कि अगर ऐसा जाय नमाज इस्तेमाल किया जाए जिसमें इस तरह की कोई शक्ल ना हो, सबसे अफजल वो है। और अगर इस तरह का जाय नमाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें खाने काबा की शक्ल बनी हुई है या मस्जिद नबी की शक्ल बनी हुई है या किसी और मस्जिद की शक्लें बनी हुई हैं, तो उन शक्लों का एहतराम हम पर लाजिम नहीं है। उन पर अगर पाँव भी पड़ जाएगा तो गुनाह नहीं होगा, लेकिन इंसान ईमान वाला, उसकी तबीयत आमादा नहीं होती है कि उस पर पाँव रखे जहां नीचे खाने काबा हो। यह असल में उसके ईमान के जरिए, उसकी ईमान के बुनियाद पर उभरने वाला है कि अदब का जज्बा है। इस अदब के जज्बे की तहसीन होनी चाहिए। बहुत अच्छा जज्बा है ये कि हमारा जी नहीं चाहता है कि उस जगह में पाँव रखूं जहां नीचे काबे की तस्वीर बनी हुई है, और वाकतन काबे की मोहब्बत दिल में होनी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन तफला तुजाहल क़िबला जा व यौमल क़ियामत व तफलहु फ़ी ऐनैहि, जो किबले की तरफ थूकेगा वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि वो थूक उसकी आंखों में डाला जाएगा। तो गोया हमारा दीन हमको ये सिखाता है कि जो शाइरुल्लाह है उनकी ताज़ीम की जानी चाहिए। शाइरुल्लाह में कुरान भी है, शाइरुल्लाह में काबा शरीफ है, शाइरुल्लाह में कुर्बानी का जानवर है। कुर्बानी के जानवर के दिल में एकदम अजमत आ जाती है। एक जानवर हमने रखा है कुर्बानी के लिए नहीं रखा है और कोई अजमत नहीं है, जो ही हम इरादा करते हैं ये जानवर हम कुर्बान करेंगे तो अचानक उसके जानवर के दिल में मोहब्बत आ जाती है। अब ये कुर्बानी का जानवर है, अब उसको सताएंगे नहीं, ज्यादा खिलाएंगे, ज्यादा पिलाएंगे, साफ सुथरा रखेंगे, क्योंकि ये अल्लाह के नाम पर ज़बह होने वाला जानवर है। बहरहाल जिस मुसल्ले पर काबे की शक्ल बनी हुई है, अदब का तकाजा, अदब के तकाजे की बुनियाद पर अगर उस पर कोई पाँव न रखे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पाँव रखा पड़ गया उस पर तो ये नहीं कहा जाएगा कि बेअदबी हुई है, और नमाज जो पढ़ी जा रही है नमाज बिल्कुल अदा हो जाती है। मोहम्मद अरसलान श्रीनगर से सवाल करते हैं कि हमारे इलाके में ये बात आम हो गई है कि गैर शादीशुदा शख्स इमामत नहीं कर सकता, तो उसका जवाब यह है कि इमामत करने के लिए शादीशुदा होना शरीयत में कोई शर्त नहीं है। शरीयत में शर्त है बाकिरदार होना, पाक दामन होना, सालेह होना, मुत्तकी होना, चाहे इंसान शादीशुदा हो और चाहे गैर शादीशुदा हो। अगर कोई इंसान गैर शादीशुदा है और बहुत पाक दामन और सालेह जवान है, उसकी इमामत दुरुस्त। और अगर कोई इंसान शादीशुदा है मगर किसी गुनाह कबीरा में मुब्तला है, बेपर्दगी में मुब्तला है, या ऐसा कोई गुनाह कर रहा है जिसकी वजह से इमामत मकरूह हो जाती है, तो उसकी इमामत मकरूह हो जाएगी। तो खुलासा यह है कि इमामत के लिए शादीशुदा होने की कोई शर्त इस्लाम में नहीं है, न हदीसों में है न फ़िक़्ह की किताबों में है। इनका दूसरा सवाल यह है कि पैंट या ट्राउजर लगाकर नीचे से फोल्ड करके नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं, तो जवाब यह है कि टखनों से नीचे कोई भी कपड़ा, चाहे कुर्ता हो, चाहे पाजामा हो, चाहे तहबंद हो, चाहे पैंट हो, चाहे ट्राउजर हो, चाहे तोप हो, कोई जो लंबा कुर्ता होता है, हर कपड़ा टखनों से नीचे लटकाना इस्लाम में दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने साफ साफ अहादीस में इसकी मुमानत फरमाई है। लिहाजा टखनों से नीचे कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए, ये इस्लाम का फैसला है। अब अगर किसी का कपड़ा टांगों से टखनों से नीचे है, चाहे जो भी कपड़ा हो, उसको फोल्ड करना जायज नहीं बल्कि जरूरी है, ताकि कम से कम नमाज के दौरान आपका कपड़ा टखनों से नीचे न हो। लिहाजा पैंट को फोल्ड किया जाए, ट्राउजर को फोल्ड किया जाए, या इसी तरह से पाजामे को मोड़ दिया जाए, बिल्कुल दुरुस्त है। और जो भाई ये समझते हैं कि मोड़ना गलत है, उन भाइयों की सोच, उनका फैसला सही नहीं है।
اگلا سوال ان کا ہے کہ کیا مسجد کی میناروں میں اعتکاف ہوتا ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر مینارہ مسجد کے اندر ہے، حدود مسجد کے اندر ہے، تو اس مینارے کے اندر اعتکاف درست ہوگا، کیونکہ وہ مسجد کا حصہ ہے۔ اور اگر مینارہ مسجد کے حدود سے باہر ہے تو اس میں اعتکاف کرنا صحیح نہیں ہے۔ ساحل صاحب لنگیٹ کراگونڈ سے سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ جب میں مکان کا بنیاد رکھوں گا تو میں اپنی ماں کے ہاتھوں سے ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، اب میری رہنمائی کریں کہ ان کے ہاتھوں سے بنیاد ڈالوں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے ماحول میں دیکھیں، وہاں جو نیک سے نیک آدمی ہوگا، اور اگر وہ اپنے خاندان کا آدمی ہوگا، مثلا آپ کے والد ہوں، آپ کے چچا ہوں، آپ کے ماموں ہوں، یا اور کوئی اس طرح کا رشتہ دار ہو نیک ہو، اس سے سنگ بنیاد رکھیں اور سنگ بنیاد رکھوائیں، یا مسجد کے جو امام صاحب ہوں گے ان سے پہلی اینٹ رکھوائیں۔ اس طرح سے آپ کا شوق پورا ہو جائے گا۔ البتہ والدہ کے لیے اِیصال ثواب ضرور کریں۔ کیا انسان عشاء کی نماز کے بعد کوئی نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی نفل یا قضا؟ تو جواب یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھنے کی بالکل اجازت ہے، نفل نماز پڑھنا بھی جائز ہے، منع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ وتر کی نماز کو رات کی آخری نماز بناؤ۔ اب جس انسان کو نمازیں بہت ساری پڑھنی ہیں، اس کو چاہیے کہ ساری نمازیں پڑھنے کے بعد آخر میں وتر کی نماز پڑھے۔ لیکن اگر کسی انسان نے نماز پڑھ لی، فرض بھی پڑھ لی ہے، سنت بھی پڑھ لی، وتر بھی پڑھ لی ہے، اب اسے خیال آیا کہ میں فلانی قضا نماز پڑھوں گا، تو اس کے لیے ممانعت نہیں ہے، وہ قضا نماز پڑھ سکتا ہے۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام وتروں کے بعد 2 رکعت نماز کبھی بیٹھ کر پڑھتے تھے، کبھی کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، اور اس کا حدیثوں میں ثبوت موجود ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وتروں کے بعد کوئی نماز پڑھنا منع ہے تو اس کا سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ جناب منیب احمد صاحب، ہاں نہیں، ایک سوال ان کا اور ہے، کہتے ہیں اگر جماعت کی نماز میں پہلی رکعت چھوٹ جائے تو پھر آخری رکعت میں سما پڑھنی ہے یا نہیں؟ جواب ہے کہ ہاں، کسی انسان کی 1 رکعت یا 2 رکعت چھوٹ جائے تو جب امام سلام پھیرے گا، یہ انسان کھڑا ہو جائے گا، چھوٹی ہوئی رکعت کو جب پڑھے گا تو اس کو پہلی رکعت کے شروع میں ثنا یعنی سبحانک اللہم ضرور پڑھنا چاہیے۔ منیب احمد پٹن سے سوال کرتے ہیں، کیا بیت المال کے پیسوں سے بستی کا کوئی کام کر سکتے ہیں، مثلا پانی کے پائپ لگانا یا بجلی ٹرانسفارمر وغیرہ؟ تو جواب یہ ہے کہ بیت المال میں جو پیسہ ہے، جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے، صدقات کا پیسہ ہے، صدقہ فطر کا پیسہ ہے، قربانی کی کھالوں کا پیسہ ہے، یہ والا پیسہ نہ پائپ لائن کے صحیح کرنے میں استعمال کرنا جائز ہے، نہ بجلی ٹرانسفارمر کو ٹھیک کرنے میں استعمال کرنا جائز ہے، نہ سڑک کو ٹھیک کرنے میں یہ پیسہ استعمال کرنا جائز ہے۔ ہاں، بیت المال کے میں اگر امداد کا پیسہ آیا ہوا ہے، تو امداد کا پیسہ اس جگہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اب اگر کسی بیت المال والے کے سامنے سوال آیا کہ ہمارے محلے میں ٹرانسفارمر خراب ہو گیا ہے اور ہمارے پاس وہ والا پیسہ نہیں ہے جس سے ہم ٹرانسفارمر ٹھیک کریں، تو ان کو چاہیے بیت المال والوں کو کہ محلے کے اندر چندہ کریں اور تمام محلے والوں سے کہ دیکھو ہم کو اپنے محلے کا ٹرانسفارمر ٹھیک کرنا ہے، یا پائپ لائن جو ہے بجلی کی پائپ لائن یا پانی کی پائپ لائن ٹھیک کرنی ہے، اس کے لیے الگ سے مستقل چندہ کریں اور وہ پانی کی پائپ لائن ٹھیک کرائیں یا بجلی کا ٹرانسفارمر ٹھیک کرائیں۔ لیکن بیت المال میں جو پیسہ آیا ہوا ہے، زکوٰۃ اور وہ والا پیسہ اس میں خرچ نہیں کر سکتے۔ اگلا سوال ان کا ہے، اسپتال میں ایمرجنسی ڈیوٹی کی وجہ سے نماز جمعہ نماز عید ادا نہ ہو سکے تو کیا کریں؟ تو جواب اس کا ہے کہ اول تو کوشش کرنی چاہیے کہ نمازوں کے لیے اس طرح سے سیٹنگ کریں کہ نماز جمعہ ادا ہو جائے۔ مثلا ہسپتال میں ڈیوٹی ہے، اب اگر کوئی دوسرا ملازم بھی ہو یا گھر والے ہوں، ان سے کہا جائے کہ دیکھو ہمارے ہاں دائیں بائیں میں نماز جمعہ فلاں مسجد میں 1:30 بجے ہے، فلاں دوسری مسجد میں 2 بجے ہے، ایک مسجد میں آپ نماز پڑھ کر کے آئیں، تب تک میں ڈیوٹی دوں گا، اور اس کے بعد جب آپ نماز پڑھ کے واپس آئیں گے تو میں چلا جاؤں گا تاکہ دوسری مسجد میں نماز پڑھ سکوں۔ اگر اس طرح سے کریں گے تو نماز جمعہ نہیں چھوٹے گی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ نماز جمعہ نہیں پڑھی جا سکی تو ڈیوٹی کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اگر نماز جمعہ چھوٹ گئی تو اس کو بعد میں ظہر کی نماز ادا کرنی ہوگی، اور ڈیوٹی کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اگر نماز عید نہیں پڑھی جا سکی تو بعد میں اپنے گھر کے اندر وہ 4 رکعت نماز ادا کرے گا، بس یہی آخری حل ہے۔ ان کا ایک سوال یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں اگر غلطی سے پہلی یا تیسری رکعت میں قاعدے کے لیے بیٹھ گئے تو نماز کا حکم کیا ہوگا؟ تو جواب یہ ہے، اگر پہلی یا تیسری رکعت میں قاعدے کے لیے بیٹھ گئے اور اتنی دیر بیٹھے رہے جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ سکتے ہیں، تو پھر اس آدمی پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا اور آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ ابو الیاس بارہمولہ سے سوال کرتے ہیں، لفظ طلاق کے علاوہ کن الفاظ کے کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ رشتہ ختم ہوتا ہے لفظ طلاق سے۔ طلاق کے علاوہ بہت سارے الفاظ ہیں جن الفاظ کے بولنے سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان تمام الفاظ کے لیے شرط یہ ہے کہ نیت پائی جائے۔ مثلا اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے لڑتے ہوئے کہا دفع ہو جاؤ، میرا تم سے اب کوئی تعلق نہیں، اور نیت طلاق کی ہے تو طلاق پڑ جائے گی۔ اسی طرح سے اگر بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے،
مجھے آزاد کیوں نہیں کر دیتے؟ شوہر نے جواب میں کہا جاؤ میں نے تمہیں چھوڑ دیا، یا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، تو اس سے بھی طلاق پڑ جائے گی۔ اسی طرح سے اگر بیوی نے کہا کاش میری قسمت ہوتی، میں اس گھر سے نکل جاتی اور میں اس جہنم سے آزاد ہو جاتی، شوہر نے جواب میں کہا اگر میرا گھر تمہارے لیے جہنم ہی ہے، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، تو اس کے نتیجے میں طلاق ہو جاتی ہے۔ دراصل جب کسی انسان نے لفظ طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ استعمال کیا ہو، لڑائی میں، جھگڑے میں یا نیت پائی گئی، تو اس کو فوراً کسی مفتی سے مل کر کے کہنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں معاملہ یہ پیش آیا، لڑائی اس طرح سے ہوئی، بیوی نے یہ جملے بولے، میں نے جواب میں یہ جملے بولے ہیں، اب بتائیے ہمارا نکاح باقی ہے یا ٹوٹ چکا ہے؟ کبھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کبھی باقی ہوتا ہے۔ ضابطے کے طور پر اتنی بات سمجھ لیں کہ لفظ طلاق کے علاوہ باقی جو بھی لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، عام طور پر ان لفظوں کو کہا جاتا ہے طلاق کنائی، اور طلاق کنائی سے طلاق پڑتی ہے تب یا تو نیت ہو طلاق دینے کی، مثلا طلاق دینے کی نیت کرتے ہوئے ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، یا میکے چلے جاؤ، یا آج کے بعد تم مجھ سے پردہ کر لو، میرا تم سے اب کا آج کے بعد کوئی تعلق نہیں ہے، تم اپنا چہرہ بھی مجھے مت دکھایا کرو، میں تمہارے لیے آج کے بعد اجنبی بن گیا۔ طلاق کی نیت سے اگر یہ الفاظ بولے گئے ہیں تو طلاق پڑ گئی۔ اور اگر طلاق کی نیت تو نہیں تھی لیکن بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا، اور طلاق کا مطالبہ کرتے ہوئے یہی الفاظ جواب میں ہم نے بول دیے، تو اس سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں یا تو نیت طلاق ہو، دلالت حال، یا تو دلالت حال ہوگی یا نیت طلاق ہوگی۔ دلالت حال کا مطلب ہوتا ہے مذاکرہ طلاق۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے، لفظ طلاق کے علاوہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے لڑتے ہوئے یا کسی بات پر ناراض ہو کر کے کہا آج کے بعد میرا تمہارا بستر الگ، اور اس کے بعد اس نے بستر الگ کر لیا، اور اس کہنے کے بعد 4 مہینے گزر گئے، تو جو ہی 4 مہینے گزر جائیں گے یہ نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اگر اس شخص نے یہ کہا کہ آج کے بعد میں 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے، 4 مہینے سے کم اتنے عرصے تک میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، میں تم سے الگ رہوں گا، پھر یہ ٹائم اگر اس نے پورا کر لیا تو طلاق بھی نہیں پڑے گی اور قسم بھی نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر اس نے یہ ٹائم پورا نہیں کیا اور اس سے پہلے اگر بیوی سے ملاقات کر لی، تو اس کو کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے قسم کی خلاف ورزی کی ہے، آپ کی قسم ٹوٹ گئی، اب آپ کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اور اگر کسی شخص نے اسی حال میں 4 مہینے پورے کر دیے، تو جو ہی 4 مہینے پورے ہو جائیں گے خود بخود طلاق پڑ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ جب کوئی انسان اپنی بیوی سے ترک تعلق کی نیت کر لے اور 4 مہینے گزر جائیں اور 4 مہینے تک اس نے تعلق نہیں جوڑا، تو یہ خود بخود طلاق پڑ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں طلاق بائن، اور یہ طلاق بائن کے بعد پھر ان کو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے لفظ خلا سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے کہ جب شوہر نے کہا بیوی نے کہا تم مجھ سے خلا کر لو، شوہر نے کہا ہاں میں نے تم سے خلا کر لیا، اس سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے، اور یہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا تم میری ماں کے برابر، تم میری بہن کے برابر، جیسے کشمیری زبان میں لوگ بولتے ہیں سشک میں باج برابر، سشک میں بین برابر، یا اردو والے کہیں گے آج کے بعد تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری امی، یا کوئی آج کے بعد میں تم کو ایسے دیکھوں گا جیسے میں اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوں، تمہاری پیٹھ میرے لیے ایسی ہے جیسے میری بہن یا میری بیٹی کی۔ یعنی جو عورتیں مرد کے لیے حرام ہیں، ان عورتوں کے ساتھ اگر اپنی بیوی کو تشبیہ دے دی تو اس کو زہار کہتے ہیں۔ اس زہار کے لفظ سے کبھی طلاق پڑ جاتی ہے اگر طلاق کی نیت ہوگی، اور کبھی یہ زہار بن جائے گا، طلاق نہیں ہوگی لیکن نکاح برقرار رہے گا۔ اس صورت میں شوہر کو پہلے کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور وہ کفارہ ہے 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، اس کے بعد پھر اپنی بیوی کو چھو سکتا ہے، اور جب تک 2 مہینے مسلسل روزہ نہیں رکھے گا تو اپنے بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور اگر کوئی 2 مہینے مسلسل روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 آدمیوں کو کھانا کھلانا ہوگا، اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ بہرحال میاں بیوی کا رشتہ ختم ہونے کی شکلیں، نمبر 1 طلاق، پھر طلاق جو ہے یا تو واضح لفظ طلاق ہوگا، اس سے بھی طلاق پڑتی ہے، یا لفظ طلاق کے علاوہ دوسرے الفاظ ہوں گے، جیسے میں نے چھوڑ دیا، میں نے آزاد کر دیا، تم آج کے بعد مجھ سے پردہ کر لو، تم جدا ہو جاؤ، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم آج کے بعد اکیلی ہو، تم میکے چلی جاؤ، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس طرح کے الفاظ کنائی ہیں، ان سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ یا تو طلاق کی نیت ہونی چاہیے، اور یا پھر طلاق کا مطالبہ ہونا چاہیے، مذاکرہ طلاق جسے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ لفظ خلا سے بھی طلاق پڑتی ہے۔ لفظ میں تم سے تعلقات آج کے بعد نہیں جوڑوں گا، میں تم کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ 4 مہینے تک اگر یہ صورتحال باقی رہے تو اس سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے۔ طلاق کے رشتہ ختم ہونے کی یہ چند شکلیں ہیں، اور اس سلسلے میں ہر میاں بیوی کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اور چونکہ گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہی ہیں،
تقریباً کوئی بھی میاں بیوی ایسے نہیں ہوں گے جن کو زندگی میں کبھی نہ کبھی تلخ کلامی تیز کلامی نہ ہو. تو جب بھی کوئی لفظ بولا جائے تو کسی جاننے والے ماہر مفتی سے ضرور مل کر کے یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے یہ الفاظ بولے ہیں, ہمیں بتایا جائے کہ ہمارا نکاح ختم ہو چکا ہے یا باقی ہے, اور اگر ختم ہو گیا ہے تو آگے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا. عید کے دن مساجد کے انتظامیہ مولوی صاحب کے لیے عیدی جمع کرتے ہیں اور بعد میں آدھی عیدی دیتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے, امام صاحب کے لیے, مولوی صاحب کے لیے, خطیب کے لیے جب پیسہ جمع کیا جا رہا ہے, اگر یہ کہا جا رہا ہے امام صاحب کے لیے پیسہ دے دو اور دینے والوں نے اسی نام سے پیسہ دیا, تو یہ سارا پیسہ امام صاحب کو دینا ضروری ہے. اس میں سے کچھ دینا, کچھ اپنے پاس رکھنا صحیح نہیں ہے. یہ انتظامیہ والوں کی غلطی ہے. حارث رحمان گاندربل سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے گائے کا بچڑا ہوا تھا جو ہم نے قربانی کے لیے رکھا تھا, لیکن وہ ابھی قربانی کی عمر کو نہیں پہنچا تھا. ہماری امی کی طبیعت خراب ہو گئی, وہ ہمیں بیچنا پڑا. اب جو رقم موصول ہوئی ہے, کیا ہم اس میں مزید اضافہ کر کے اس کو قربانی کے لیے نیا بیل خرید سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ بالکل خرید سکتے ہیں. آپ نے بچڑے کے قربانی کرنے کی نیت کی تھی, بعد میں مجبور ہو کر کے اگر آپ نے اس بچے کو بیچا اور وہ پیسہ اپنی امی کے علاج معالجے میں خرچ کیا, آپ کے ذمہ قربانی باقی نہیں رہی. لیکن اگر آپ مالی اعتبار سے اتنے گنجائش رکھتے ہیں کہ عید کے دن آپ پر قربانی لازم ہو جائے, تو آپ کو لازماً قربانی کرنی ہوگی. اس لیے نہیں کہ آپ نے بچڑا قربانی کے لیے رکھا تھا, بلکہ اس لیے کہ آپ پر قربانی واجب ہے, چاہے بچڑا تھا یا نہیں تھا, اب قربانی آپ. اور اگر آپ مالی اعتبار سے اتنے نہیں ہیں تو پھر آپ کے ذمہ قربانی نہیں ہے. کرنا چاہیں گے تو اپنے ارادے سے کر سکتے ہیں, نہیں کریں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. اگلا سوال آپ کا ہے, جب تک قربانی کا وقت آئے گا کیا ہم وہ رقم خرچ کر سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ ہاں, وہ رقم آپ خرچ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ چاہیں تو رقم موجود بھی رکھ سکتے ہیں, دونوں اجازتیں ہیں. شفیق ریاض صاحب پہلگام سے سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں مفتی صاحب مشروبات یعنی کولڈ ڈرنکس پینا کیسا ہے؟ کیا اس کی پینے میں تقویٰ میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کولڈ ڈرنک پینے سے تقویٰ میں کمی ہوتی ہے. جواب ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے. کولڈ ڈرنک پینے سے تقویٰ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. سوال یہ ہے کہ کولڈ ڈرنکس میں کیا چیز ہے. اگر کولڈ ڈرنکس میں وہ چیزیں ہیں جو بالکل جائز ہیں, جیسے جوس, جیسے شربت, جیسے بادام کا شربت, جیسے دودھ کا شربت, یا اسی طرح سے کوئی اور شربت جو جائز اور حلال ہے, اس میں کوئی ناجائز چیز نہیں ہے, اس کے پینے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے, تقویٰ کے بالکل کوئی خلاف نہیں ہے. سارے عالم میں چیزیں پی جا رہی ہیں. وہ حضرات جو تقویٰ کے اونچے مقام پر ہیں وہ بھی کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں اور ساری دنیا میں پیتے ہیں. البتہ اگر کسی کولڈ ڈرنک میں الکوہل بہت زیادہ مقدار میں ہو اور اس الکوہل کو ملایا گیا اور اس کی وجہ سے نشہ بھی کچھ نہ کچھ چڑھتا ہو, تو ایسا کولڈ ڈرنک استعمال نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں الکوہل ملا ہوا ہے اور اس کا متبادل موجود ہے. تو الکوہل ملا ہوا کولڈ ڈرنک نہیں استعمال کرنا چاہیے. وہ تو منع ہے, وہ تقویٰ کے خلاف نہیں ہے, وہ سرے سے ہی منع ہے. بالکل ایسے جیسے کہ ٹانک جس میں الکوہل ملا ہوا ہو, اس ٹانک کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر انسان کوئی کمزور ہے تو کمزوری کو دور کرنے کے لیے وہ ڈرائی فروٹ استعمال کرے, دودھ گھی استعمال کرے, طاقت کی دوسری چیزیں استعمال کرے, مگر وہ والا ٹانک استعمال نہ کرے جس میں الکوہل ملا ہوا ہے. ٹھیک اسی طرح سے جس کولڈ ڈرنک کے اندر الکوہل ملا ہوا ہو وہ کولڈ ڈرنک استعمال نہیں کرنا ہے, اور جس کے اندر ایسی کوئی ناجائز چیز نہیں ہے اس کے استعمال کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. اس طرح کے کولڈ ڈرنکس تو ساری دنیا میں حتیٰ کہ کعبہ شریف کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں. محمد حارث صاحب سری نگر سے سوال کرتے ہیں, کیا موبائل پر قرآن پڑھنے کی اجازت ہے؟ اگر ہاں تو پھر بتائیے کہ اگر وہ وہی موبائل لے کر بندہ باتھ روم یا پیشاب کرنے کے لیے چلا جاتا ہے اس پر کیا حکم ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ موبائل کے اندر جو قرآن فیڈ ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے انسان کے دماغ میں قرآن فیڈ ہے. ہم میں سے ہر شخص کو سورہ فاتحہ یاد ہے, وہ دماغ میں ہے. جیسے ہمارے دماغ میں سورہ فاتحہ اور سورتیں اور جو حافظ ہوتے ہیں ان کا پورا قرآن جیسے دماغ میں ہے, اسی طرح سے موبائل کے اندر قرآن فیڈ ہے. تو ہم اپنی اس دماغ کو لے کر جیسے باتھ روم جاتے ہیں اس میں کوئی اعتراض نہیں, اسی طرح سے اس موبائل کو لے کر ہم باتھ روم جا سکتے ہیں, اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ قرآن باتھ روم لے کر گئے, یہ کہا جائے گا کہ آپ موبائل لے کر کے باتھ روم چلے گئے. اس موبائل کے ہزاروں فنکشنوں میں سے ایک اس کو قرآن میں بھی ہے. بہرحال موبائل میں قرآن رکھنا جائز, اس موبائل کو سوئچ آف کر کے یا سوئچ آن کر کے باتھ روم جانا بھی جائز. اس موبائل پر قرآن کریم پڑھنے کی بھی اجازت ہے, اور ساری دنیا میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, اور نیک سے نیک اور بڑے سے بڑے اہل علم موبائل پر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. سارے عالم میں ہر جگہ, حتیٰ کہ خانہ کعبہ مسجد نبوی میں موبائل پر تلاوت ہوتی ہے. البتہ وہ سوال یہ ہے کہ جب موبائل پر قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو اور انگلی سے ٹچ کیا جا رہا ہو تو کیا وضو ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ باوضو ہو کر ہی موبائل کو ٹچ کر سکتے ہیں, اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں, باوضو ہونا شرط نہیں ہے. اس لیے کہ ہم جب ٹچ کرتے ہیں موبائل کو تو ہم آیتوں کو ٹچ نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم اسکرین کو ٹچ کرتے ہیں,
اور آیت کو ٹچ کرنا جو ہے وہ ہے منع. جیسے لکھا ہوا قرآن، اس لکھے ہوئے قرآن کو بغیر وضو کے چھونا منع ہے. اور یہ جو موبائل پہ قرآن ہے وہ ہم شیشے کو چھوتے ہیں، سکرین کے نیچے قرآن ہوتا ہے، یہ براہ راست قرآن کو چھونا نہیں ہوا. لہذا کچھ علماء کہتے ہیں کہ سکرین پر جب قرآن ہوگا تو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے بغیر وضو. کچھ علماء کہتے ہیں کہ اجازت ہے. بہرحال جہاں تک تلاوت کرنے کی بات ہے تو تلاوت کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر کسی نے ٹانگیں پھیلائی اور پاؤں کے نیچے موبائل ہو تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے قرآن کی طرف پاؤں پھیلائے، بلکہ کہا جائے گا موبائل کی طرف پاؤں پھیلائے. موبائل کے اندر اگر قرآن ہے تو اس کی وجہ سے کوئی بے ادبی نہیں مانی جائے گی. دوسرا سوال یہ ہے، یہ پوچھتے ہیں میں لیٹ کر درود شریف کا ورد کر سکتا ہوں، ٹیک کر لگا کر کے پڑھ سکتا ہوں، بیڈ پر سوتے سوتے پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر بھی، بیٹھ کر بھی، پاؤں پھیلا کر بھی، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ذکر اذکار بھی کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، استغفار بھی کر سکتے ہیں. قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور اپنے پہلوؤں پر. پہلو کا مطلب لیٹ کر. تو لیٹ کر یہ ساری چیزیں کرنے کی اجازت ہے. وہ بیمار جو بیچارہ اب کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ لیٹا رہتا ہے، وہ تو لیٹے لیٹے نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور پاؤں قبلے کی طرف کر کے نمازیں پڑھتے ہیں. بیٹھ کر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان میں بعض لوگ ایسے بھی جو پاؤں پھیلا کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو اسلام نے اس طرح کی ساری صورتحال میں ساری عبادت کرنے کی اجازت دی ہے. اور وہ لوگ جب کھڑے بھی نہیں ہو سکتے ہیں وہ تو بیٹھے بیٹھے ساری قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تو بیٹھ کر جب قرآن کی تلاوت کرنے کی اجازت ہے تو درود شریف پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں ہوگی؟ اسی طرح سے لیٹ کر. اسی طرح سے جب ہم شام کو لیٹتے ہیں تو لیٹ کر کے جو تسبیحات پڑھنی ہوتی ہے، تسبیح فاطمہ، سورہ ملک، 4 کل، آیت الکرسی اور دعائیں، یہ ساری تو لیٹ کر. نماز میں نیند کے دوران آنکھ کھل گئی، ڈراؤنا خواب دیکھا اور اسی میں انسان کو لیٹے لیٹے دعائیں پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے. خلاصہ یہ کہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ لیٹے لیٹے پڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. مختار احمد خان تلیل سے فون کرتے ہیں قنوت نازل حالت کن حالات میں پڑھنا جائز ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے جب کسی بھی طرح کی مشکل ترین صورتحال امت کے سامنے ہو، کسی طرح بھی مشکل، چاہے وہ انسانوں کے ذریعے، چاہے وہ آفات سماویہ کے ذریعے، چاہے زمینی آفات کے ذریعے، چاہے قحط سالی کے ذریعے، چاہے سیلاب، چاہے بارشیں، کوئی بھی پریشانی کی صورتحال اگر ہو تو اس میں قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں اور ہر نماز میں پڑھنے کی اجازت ہے. اگلا سوال ان کا یہ کہ کیا جمعے کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب ہے اگر اتنے زیادہ مشکل حالات ہیں کہ جانیں بھی خطرے میں ہیں، اموال بھی خطرے میں ہیں، عزت بھی خطرے میں ہیں اور ابھی ہم زندہ ہیں، تھوڑی دیر کے بعد نہ جانے ہماری حالت کیا ہوگی، تو ہر نماز میں بھی قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں، جمعے کی نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اگلا سوال ہے اگر کسی علاقے میں عیدگاہ یا جنازہ گاہ نہ ہو تو کیا ہم مسجد کی پرانی جگہ کو عیدگاہ یا جنازہ گاہ کے تم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ہے کہ ہاں، مسجد کی پرانی جگہ کو عیدگاہ اور جنازہ گاہ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے. عید ادا ہو جائے گی، جنازہ بھی ادا ہو جائے گا، مگر سوال یہ ہے کہ مسجد کو ویران کرنا جائز نہیں ہے. جہاں پہلے مسجد تھی وہاں مسجد ختم کر کے اس کو ویران کر دیا گیا، یہ جائز نہیں ہے. اب اگر کسی جگہ پر ویران شدہ مسجد ہے اور آپ وہاں جنازہ پڑھ رہے ہیں تو جنازہ بھی ادا ہو جائے گا اور عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو عید کی نماز بھی ادا ہو جائے گی، لیکن ساتھ میں حکم یہ ہوگا کہ جہاں پرانی مسجد تھی وہاں دوبارہ مسجد کھڑی کی جائے. سوال کرنے والے محمد سالم بن مجید صاحب گاندربل سے ہیں، کہتے ہیں کیا حافظ صاحب کی نماز عام امام کے پیچھے درست ہے یا نہیں؟ جواب ہے بالکل درست ہے. کوئی حافظ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز اس انسان کے پیچھے درست نہیں ہے جو حافظ قرآن نہیں ہے. دانش ندوی صاحب الہ آباد سری نگر سے سوال کرتے ہیں آج کل جگہ جگہ محلے میں بیت المال ہیں اور پیسہ جمع کیا جا رہا ہے، اس میں زکوٰۃ، صدقات اور امداد سب کچھ ایک ساتھ جمع کرتے ہیں اور پھر زکوٰۃ و صدقات کے مصارف اور امداد کے مصارف میں فرق نہیں کر پاتے. غرض یہ کہ بیت المال کے احکام اور اس میں کون کون سے رقمیں جمع کی جا سکتی ہیں، کس طرح خرچ کی جا سکتی ہیں، براہ کرم یہ سارے ضروری احکام بیان فرمائیے. یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے اور بہت وسیع ہے. اس سلسلے میں 2 باتیں عرض کروں گا. پہلی بات یہ ہے جن حضرات نے بیت المال قائم کیا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ پہلے بیت المال کا پورا لاہ عمل شرعی ضابطوں کے مطابق سمجھیں اور اس کے بعد پھر اس کو نوٹ رکھیں اور اسی مطابق بیت المال کا نظام چلائیں. اور اس کے لیے ان کو کسی ماہر مفتی سے ملنا ہوگا اور اس سے بیت المال چلانے کے تمام ضابطے جمع کرنے، کلیکٹ کرنے، جمع رکھنے، الگ الگ پیسہ رکھنے، غریبوں تک پیسہ تقسیم کرنے کے تمام مسائل کو سیکھنا ہوگا. اس کے بعد بیت المال چلائیں. مسائل سیکھے بغیر
صرف جذبے کی بنیاد پر کھڑا ہو کر کے پیسہ جمع کرنا اور اس کے بعد پھر شرعی ضوابط کی خلاف ورزی کر کے بیت المال کا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے ضابطہ یہی ہے، جیسے مدرسے والے کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ اور صدقات اور امداد کے رقموں کو خرچ کرنے کا ضابطہ پہلے سیکھے، اس کے بعد عمل کرے، اسی طرح سے بیت المال والوں کے لیے بھی ذمہ داری ہے۔ اب جہاں بیت المال چلایا جا رہا ہے اور وہ ہر طرح کا پیسہ جمع کرتے ہیں، ان بیت المال والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو پیسہ جمع کریں گے تو زکوٰۃ کا پیسہ الگ رکھیں، عام صدقات کا پیسہ الگ رکھیں، ڈونیشن کا پیسہ الگ رکھیں، سود کا پیسہ الگ رکھیں، قربانی کے کھالوں کا پیسہ الگ رکھیں۔ اور جب یہ سارے الگ الگ ہوں گے پیسے، اس کے بعد پھر جب خرچ کرنے کا وقت آئے گا تو جہاں خرچ کرنا ہوگا پہلے پوچھ لیں کہ یہ والا پیسہ اس جگہ خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ کچھ جگہیں ایسی بھی ہوں گی جہاں آپ زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے، زکوٰۃ صدقہ خرچ نہیں کر سکتے، سود کی رقم اجازت ہے خرچ کرنے کی۔ مثلا فرض کیجئے ایک آدمی ہے، خدا نخواستہ اس کی کڈنی فیل ہو گئی اور اس کو اب کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے 5-6 لاکھ روپے کا خرچہ درکار ہے، اس کے پاس 3-4 روپے پہلے سے موجود ہے، 2-3 لاکھ روپے کا خرچہ اس کو اور چاہیے۔ اب آپ یہاں سے زکوٰۃ کا پیسہ اگر دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے پاس 3-4 لاکھ روپے پہلے سے موجود ہے۔ ہاں، امداد کا پیسہ آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس امداد کا پیسہ نہیں ہے، آپ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دینے پہ مجبور ہیں، تو جواب آئے گا کہ پہلے اس کو زکوٰۃ لینے والوں کی کیٹیگری میں لائیے۔ اور وہ کیسے لائیں گے کہ اس کے بعد جو پیسہ موجود ہے وہ پہلے وہ خرچ کر دے، اور خرچ کرنے کے بعد یا وہ قرضہ لے لے، اور قرضہ لینے میں جو ہے وہ مقروض ہو جائے گا، تو یہاں سے پھر زکوٰۃ کا، یعنی گویا اگر کوئی انسان خدا نخواستہ کسی بیماری میں مبتلا ہو اور اس کو سرجری کرنی ہے، لیکن ادھر سے شوگر لیول ٹھیک نہیں ہے، تو پہلے اس کو شوگر لیول ٹھیک کرنی ہے، اس کے بعد بھی سرجری کرنی ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر کسی انسان کے پاس پیسہ موجود ہے اور اس پر آپ زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، پہلے اس کو زکوٰۃ کا مستحق بنائیے، اس کے بعد زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیجیے۔ بیت المال چلانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آنے والے پیسوں کو تمام الگ الگ رکھ لیں، اور جب الگ الگ رکھیں گے تو اس کے بعد پھر خرچ کرتے وقت زکوٰۃ کا پیسہ زکوٰۃ کی جگہ پر، صدقات کا پیسہ صدقات کی جگہ پر، امداد کا پیسہ امداد کی جگہ پر خرچ کرنا ہوگا۔ اس کی پابندی ضروری ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ بیت المال چلا رہے ہیں، مگر چونکہ شرعی ضابطوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اسلامی ضابطوں کے خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کام کو صحیح ڈھنگ سے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سوال کرنے والے لکھتے ہیں جناب عبد المجید صاحب کپواڑہ سے، کہتے ہیں ہمارے ہاں زکوٰۃ کا معمول ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن ہر جگہ بیت المال ہے، پھر یہ جمع کر کے سالوں کے سال گزر جاتے ہیں اور یہ لوگ تھوڑا تھوڑا خرچ کرتے ہیں۔ اس صورتحال میں جواب یہ ہے کہ بیت المال والے جب زکوٰۃ کا پیسہ جمع کرتے ہیں تو سال کے اندر یہ ساری زکوٰۃ خرچ ہو جانی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی آدمی نے آپ کو زکوٰۃ دے دی اور وہ زکوٰۃ آپ نے ابھی اپنے پاس جمع رکھی ہے اور اس آدمی کی وفات ہو گئی، تو گویا اس حال میں وہ دنیا سے چلا گیا کہ اس کی زکوٰۃ کی رقم آپ کے پاس جمع شدہ ہے اور وہ غریبوں تک نہیں پہنچی ہے، اور یہ گناہ آپ کے سر پر ہوگا۔ گویا ایک انسان زکوٰۃ دے چکا اور وہ زکوٰۃ اب بھی غریبوں تک پہنچی نہیں ہے اور یہ ادھر سے قبر میں پہنچ گیا۔ لہذا بیت المال والوں کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ زکوٰۃ کی رقم جمع کرتے ہیں جو جلد سے جلد وہ پیسہ جو ہے وہ مستحقین تک پہنچا دیں اور اپنے آپ کو بری کر لیں، ورنہ ایسا نہ ہو ادھر سے زکوٰۃ کی رقم صدقات کی رقم جمع کر کے رکھی ہے۔ مثلا بعض جگہوں پر یہ غلطی پائی گئی کہ صدقہ فطر جمع کیا گیا اور 1 سال تک وہ جمع ہے اور وہ تھوڑا تھوڑا خرچ ہو رہا ہے، اگلا سال آ گیا اگلے سال کے صدقہ فطر کا اور پچھلے سال کا صدقہ فطر ابھی تک ادا نہیں ہوا۔ حالانکہ صدقہ فطر کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عید الفطر سے پہلے ادا کر دیا جائے، لیکن بیت المال والے جو ہیں وہ صدقہ فطر اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ جب بیت المال والے زکوٰۃ اور صدقہ فطر وغیرہ جمع کرتے ہیں تو جتنا جلد سے جلد ہو سکے اس پیسے کو خرچ کر دیں اور مستحقین تک پہنچا دیں، اور اپنے پاس اگر امداد کا پیسہ رکھیں گے بھی سال بھر تک اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ سوال کرنے والے ہیں منیب الرحمان صاحب بنیار سے، یہ سوال کرتے ہیں زید نے بینک میں اپنی جمع شدہ رقم کا سود علیحدہ کر کے اپنے پیسے نکال لیے اور سود کا پیسہ بینک میں ہی رکھا، اب کسی حاجت کی وجہ سے زید کو بینک سے قرضہ لینا پڑا، کیا زید جمع شدہ سود کا پیسہ قرض میں لیے گئے قرضے کے سود میں ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ ہاں ایسا کرنا درست ہے، یعنی آپ کا جو پیسہ بینک میں تھا اس آپ کے پیسے پر جو انٹرسٹ وہاں آیا وہ انٹرسٹ کا پیسہ آپ اس انٹرسٹ کی جگہ پر دے سکتے ہیں جو آپ کو یا آپ کے علاوہ کسی دوسرے بھائی کو لون لینا پڑا اور اس پر انٹرسٹ چڑھ گیا۔ انٹرسٹ کی جگہ سود کا پیسہ سود کی جگہ پر دینے کی اجازت ہے، بلکہ سب سے بہتر اور صحیح مصرف اس سود کی رقم کا یہ ہے کہ سود کی رقم سود کی جگہ پر دے دی جائے۔
شعیب احمد صاحب سری نگر سے سوال کرتے ہیں عصر کی نماز کا وقت فقہ حنفی میں کیا ہے؟ اگر شروع وقت سے پہلے اذان دی جائے اور نامزد جماعت بھی پڑھی جائے تو کیا اذان اور نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ جب دوگنا ہو جائے تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے حنفیہ کے مسلک کے مطابق۔ ہر چیز کا سایہ جب ایک گنا ہو، یعنی جو چیز جتنی لمبی ہے اتنا ہی اس کا سایہ ہو، تو جو ہی اتنا سایہ ہو جائے گا ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے 3 اماموں کے ہاں اور خود حنفیہ میں سے بعض اماموں کے ہاں۔ اور حنفیہ کے ہاں جو فتوے کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے ہر چیز کا سایہ جب ڈبل ہو جائے، یعنی جتنی یہ چیز ہے، فرض کیجئے اگر میں 5.5 فٹ کا انسان ہوں تو جب میرا سایہ کہیں ہوگا اور وہ 11 فٹ ہو جائے گا میرا سایہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کا وقت ختم ہو گیا، عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ وہ نمازوں کی یہ جو ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جاتا ہے وہ ہمارے ہاں جو نمازوں کا معتبر قابل اعتماد کیلنڈر ہے میقات الصلاۃ، اور اس میقات الصلاۃ کی تائید دنیا کے تمام کیلنڈروں سے ہو رہی ہے، اور آج کل ہماری مسجدوں میں ڈیجیٹل ٹائم ٹیبل بھی ہے، وہ جو ٹائم دکھا رہا ہے نماز عصر کا وہی نماز عصر کا وقت ہے۔ اب اگر کبھی اس نماز عصر سے پہلے اذان پڑھی گئی یا نماز ادا کی گئی تو نماز ادا ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نماز ادا نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس حنفیہ کے بیان کے ہوئے مسلک سے وقت سے پہلے اگر اذان پڑھی گئی یا جماعت پڑھی گئی وہ نماز عصر کا وقت ہے دوسرے اماموں کے ہاں، تو یہ نہیں کہا جائے کہ نماز سرے سے ہی نہیں ادا ہوئی، وہ نماز بھی ادا ہو جاتی ہے۔ مثلا تمام حنفی حضرات حرمین شریفین میں، خانہ کعبہ میں اور مدینہ شریف میں عصر کی نماز وہاں کے وقت مطابق پڑھتے ہیں جو حنفیہ کے بیان کے وقت سے پہلے کا ہے، اور وہ نماز ادا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ خود حنفیہ کی ایک رائے یہی ہے کہ نماز عصر کا وقت وہی ہے جو دیگر ائمہ نے بیان فرمایا۔ لہذا ہمارے ہاں مسجدوں میں نماز عصر کا جو وقت حنفیہ کے ضابطوں کے مطابق ہے نماز اسی ٹائم پر پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کبھی کبھار اس سے پہلے اذان یا جماعت پڑھی گئی تو نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال کیا جا رہا ہے گولڈن کارڈ بنانا کیسا ہے؟ جواب ہے کہ گولڈن کارڈ بنانا جائز ہے اور اس کا استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ آگے سوال کرتے ہیں کیا کو ایجوکیشن کا یعنی مخلوط نظام تعلیم درست ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق بالغ لڑکوں اور لڑکیوں کا کو ایجوکیشن ہرگز درست نہیں ہے، اور اس کو ایجوکیشن کے سنگین ترین نقصانات ہماری سوسائٹی کے ہر طرف ہیں۔ آج کل نوجوان لڑکیوں اور لڑکیوں کی جو آوارگی کے واقعات اور غلط تعلقات کے جو واقعات پائے جا رہے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہی کو ایجوکیشن ہے۔ اس لیے اسلامی اصولوں کے مطابق تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، اور عقل بھی یہی کہتی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ کوئی ایجوکیشن کے حامی ہیں وہ بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں اس کے نقصانات کا، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے تو بہت افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جس کے نقصانات معاشرے میں ہر طرف چاروں طرف نظر آ رہے ہیں، اس کے باوجود کوئی آدمی کہے گا کوئی نقصان نہیں ہے، اور وہ سمجھتا ہو کہ صاحب یہ ماڈرن لائف ہے، یہ دھوکے کی باتیں ہیں۔ اپنے آپ کو دھوکوں سے باہر نکالنا چاہیے۔ مخلوط نظام تعلیم کے نقصانات ہماری سوسائٹی میں کتنے ہیں؟ صورتحال یہ ہے کہ ہم اس ماحول کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم آگے چل کر کے دعویٰ ہی نہیں کر سکیں گے ہمارا کوئی بیٹا اور ہماری کوئی بیٹی پاک دامن ہے بھی یا نہیں، اور یہ سارا مخلوط نظام تعلیم کے نتائج ہیں۔ بہرحال اسلام میں مخلوط نظام تعلیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہرگز گنجائش نہیں ہے، اور اگر کسی انسان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے بہت اچھا ہے، آپ کی سوچ الگ ہے، اسلام کا فیصلہ الگ ہے۔ اسلام کا فیصلہ یہی ہے، مخلوط نظام تعلیم کی اسلام میں ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے لڑکا بھی پاک دامن رہے، لڑکی بھی پاک دامن رہے۔ نکاح سے پہلے لڑکا اور لڑکی اپنی جوانی کی ایسی حفاظت کریں جیسے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس دن لڑکوں لڑکی کا نکاح ہو تو لڑکا فخر کے ساتھ کہنا چاہیے میں بالکل پاک دامن ہوں، اور لڑکی فخر کے ساتھ کہنی چاہیے میں پاک دامن ہوں، اور مخلوط نظام تعلیم اس پورے نظام حیا کے لیے زہر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام عفت، پاک دامنی اور حیا کا دین ہے، اور جہاں بے حیائی آتے ہو اسلام ہر کسی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اسلام تعلیم کے خلاف نہیں ہے، مخلوط تعلیم کے خلاف ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا عورت باہر نہ آئے، ہاں اسلام یہ کہتا ہے عورت بے حیا نہ بنے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب اسلام نے آزادی پر پابندی لگائی ہے، اسلام نے آزادی پر پابندی نہیں لگائی، اسلام نے بے حیائی پر پابندی لگائی۔ اسلام نے عورت کو باہر نکلنے پر پابندی نہیں لگائی، اسلام نے عورت کو عریا ہونے پر پابندی لگائی ہے۔ عریانیت اور چیز ہے، باہر نکلنا اور چیز ہے، تعلیم اور چیز ہے، اور لڑکوں اور لڑکیوں کو ملا کر کے لکھانا اور پڑھانا اور چیز ہے، جہاں پھر وہ سب کچھ ہوتا ہے جس سب کچھ کے کو بولنا بہت مشکل ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں کا حال سب کے سامنے ہے، اور جتنا ہمارے حال ہم سب سامنے
پس پردہ اس سے زیادہ بری حالت ہے۔ بہرحال اسلام میں مخلوط نظام تعلیم کے ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیا عورتیں عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب یہ ہے، عورتوں پر نہ جمعے کی نماز لازم ہے اور عورتوں پر نہ عید کی نماز لازم ہے، لیکن اگر کوئی عورت عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے چلی جائے گی تو اس کی نماز عید ادا ہو جائے گی۔ البتہ ان عورتوں کو الگ نماز پڑھنی ہوگی، لیکن لازم نہیں ہے۔ اب اگر کسی آدمی کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ حدیث میں تو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورتوں کو عید کے دن عیدگاہ میں آنے کا حکم دیا، تو جواب ہے کہ اسی حدیث میں موجود ہے کہ خواتین نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے بعضی پردہ نشین ہیں، ہم میں سے بعضی عذر میں ہوتی ہیں، ہم میں سے بعضی خواتین ایسے ہیں کہ ان کو سر ڈھانکنے کے لیے اوڑھنی نہیں ہے، کیا ان کو بھی حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو حکم ہے۔ اس پہ سوال کیا گیا کہ جو عورتیں منتلی عذر میں ہوتی ہیں ان کو بھی عیدگاہ میں آنا ہے؟ جواب دیا گیا کہ ہاں ان کو بھی لایا جائے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ دراصل نماز کے لیے عیدگاہ میں نہیں لایا جا رہا تھا۔ اس وقت مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کی قلیل آبادی کی وجہ سے جو خوف و ہراس کی حالت تھی، اللہ کے نبی اعظم چاہتے تھے زیادہ سے زیادہ عیدگاہ میں لوگ جمع ہو جائیں، اور گیدرنگ جتنی زیادہ ہو جاتی ہے حوصلے اتنے زیادہ بڑھتے ہیں، خوشیاں اتنی زیادہ پھیل جاتی ہیں۔ تو اصل میں نماز پڑھانے کا حکم نہیں تھا۔ اگر نماز پڑھانے کا مسئلہ ہوتا تو حائضہ عورتوں کو کیوں عیدگاہ میں آنے کا حکم دیا جاتا؟ خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں پر نہ جمعے کی نماز فرض ہے، نہ جماعت کی نماز لازم ہے، نہ جنازہ لازم ہے، اور نہ ان پر عید کی نماز لازم ہے۔ اسلام الدین بانیال سے سوال کرتے ہیں، کیا غیر مسلم کو سلام کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ہے بالکل۔ جب غیر مسلم آپ کو آداب کرے گا آپ بھی جواب میں آداب کہیں۔ جب غیر مسلم آپ سے گڈ مارننگ کہے گا آپ بھی جواب میں گڈ مارننگ کہیے۔ جب آپ کو وہ بائے بائے کرے گا آپ اس کو بائے بائے کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو کہے گا سلام جناب آپ بھی کہیے سلام جناب، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ لیکن اگر بالفرض اس نے اپنے مذہب کا سلام کیا، جو بھی ان کا مذہبی سلام ہوگا، تو اس وقت آپ یہاں سے آداب عرض کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو یہاں سے کوئی ایسا ادب کا لفظ بول سکتے ہیں جو نہ ان کے مذہب کے مطابق ہوگا اور نہ ہمارے مذہب کے مطابق ہوگا۔ ایسا کوئی کامن لفظ جس میں احترام کا اظہار ہو جائے، محبت کا اظہار ہو جائے، اس کے بولنے کی اجازت ہے۔ یعنی گڈ مارننگ کے جواب میں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ کے جواب میں گڈ ایوننگ، اور آداب کے جواب میں آداب، محبت کے جواب میں محبت بول سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ حافظ معراج الدین صاحب کاجگون سے سوال کرتے ہیں، لڑکی والے مہر کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ہے کہ ہاں، مہر کی ڈیمانڈ تو لڑکی والوں کو ہی کرنا ہے، کیونکہ مہر تو لڑکی کا ہی حق ہے۔ البتہ ڈیمانڈ کرتے ہوئے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ لڑکی کی مالی پوزیشن کیا ہے، اس پوزیشن کو سامنے رکھ کر کے مہر طے کرنا ہوتا ہے، اور آپس میں بات چیت کرنے کے بعد، گفتگو کرنے کے بعد، بحث و تمیز کے بعد جو مہر کی تعداد طے ہو جائے گی وہ مہر شوہر کو ادا کرنا لازم ہے، اور وہ اس میں کبھی کوتاہی نہیں کی جانی چاہیے، اور اگر پھر فور ادا نہ کر سکے تو آئندہ اس کو ادا کرنا ہوگا۔ لیکن بہرحال مہر لڑکی والوں کی طرف سے بتایا جائے گا۔ ہمارے یہاں دراصل معاشرے میں مہر کے متعلق 3 رویے ہیں۔ شکل نمبر 1، لڑکی والے لڑکے والوں سے کہیں گے جو مہر آپ حضرات لائیں گے ہمیں تسلیم ہے، یہ بھی جائز ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ لڑکی والے کہیں گے صاحب ہم کو ہماری بیٹی کو مہر اتنا دینا ہوگا، لڑکے والوں نے تسلیم کیا تو درست ہو گیا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ لڑکی والے اور لڑکے والے آپس میں مہر کے متعلق بیٹھ کر گفتگو کریں، طے کریں۔ لڑکے والے کہیں گے ہم اتنا دے سکتے ہیں، لڑکے والے کہتے ہیں ہماری ڈیمانڈ اتنی ہے، پھر کم زیادہ کر کے ایک تعداد پر دونوں اتفاق کر لیں، اور جس پر اتفاق کر لیں گے اس کی ادائیگی کا وقت بھی طے کر لیں، اور وہی نکاح نامے میں بھی لکھا جائے، اور سامنے یہ بھی لکھا جائے کہ یہ مہر باقی ہے، ادا ہو گیا۔ اس طرح سے مہر کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ دوسرا سوال یہ کہ کشمیر میں جو تھان وغیرہ ہوتا ہے لڑکی کو دیا جاتا ہے، اس کو مہر میں شمار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ تھان کے نام پر جو کچھ دیا جاتا ہے وہ سارا کا سارا مہر میں شمار کرنا سب سے بہتر ہے۔ تھان کے نام پر جو کچھ گولڈ، زیورات، کپڑے یا رقم، جو بھی چیز دی جائے تھان کے نام پر، اس سب کو مہر میں شمار کرنا سب سے بہتر ہے۔ اور اگر آپ اس کو مہر میں شمار نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس کو گفٹ میں، تحفے میں، بخشائش میں رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ تھان کے نام پر جو کچھ دے رہے ہیں یا آپ کو آئندہ واپس لینے کا ارادہ ہے۔ اگر آپ کا ایسا ارادہ ہے تو دینے کے وقت پہلے ہی بول دیجئے کہ جو کچھ ہم یہ دے رہے ہیں آئندہ چل کر کے ہم یہ واپس لیں گے۔ اگر آپ نے دیتے وقت یہ ظاہر نہیں کیا اور آگے چل کر جب ڈسپیوٹ ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا اور لڑکی والے کہیں گے ہم یہ نہیں دیں گے، لڑکے والے کہتے ہیں تھان کے نام پر واپس دے دو، اس وقت یہ اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس وقت نہ مفتی فیصلہ کر پاتے ہیں، نہ جج فیصلہ کر پاتا ہے، نہ محلے کے برادری کے لوگ فیصلہ کر پاتے ہیں، اور نہ کوئی قانون کا ماہر فیصلہ کر پاتا ہے۔ یہ پھر اختلافی چیز بن جاتی ہے۔ اس لیے اپنے معاملہ صاف رکھنے چاہیے۔ مہر کے علاوہ تھان کے نام پر جو کچھ آپ دے رہے ہیں، نمبر 1 اس کو مہر میں شمار کر لیں اور نکاح کاغذ پر لکھیں۔
नंबर 2, अगर आप उसको महर शुमार नहीं करना चाहते हैं तो आप अच्छी तरह से डिक्लेयर कर दें, निकाह के मजलिस में वाशगाब लफ्जों में कहें यह हमारी तरफ से तोहफा है, हदिया है, और निकाह कागज पर भी वही लिखा जाए। और अगर आप न महर में देना चाहते हैं न तोहफे में देना चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि आइंदा चल करके ये थान के नाम पर दी गई चीज हम वापस ले लेंगे, तो निकाह के मजलिस में पहले आपको ऐलान करना होगा कि हम ये जो कुछ दे रहे हैं महर के थान के नाम पर हम आगे चलकर ये वापस लेंगे। लड़के लड़की वाले सुन लें कि उस वक्त सुन लें कि थान के नाम पर जो कुछ आपको दिया जा रहा है इनका इरादा है ये आगे चलकर वापस लेंगे। लड़की वालों को उस वक्त सोचना होगा। हो सकता है वो ये कहेंगे कि आइंदा के बजाय हम आज ही ये चीज वापस करते हैं, हमें ये मंजूरी नहीं है, फिर हम रखना ही नहीं चाहते हैं। हमारे यहाँ मुआशरे में ये चीजें चूंकि क्लियर नहीं होती हैं और आगे चलकर जब इख्तलाफ हो जाता है फिर लोग आकर पूछते हैं थान लड़की वालों का हक है कि लड़के वालों का हक है, और न मुफ्ती फैसला कर पाता है, न जज फैसला कर पाता है, न कोई और फैसला कर पाता है। बस खुलासा ये है निकाह की मजलिस में थान के लिए अच्छी तरह से क्लियर कर लिया जाए कि ये क्या है, ये महर है कि गिफ्ट है कि न आरियत अमानत है। आरियत अमानत अगर है तो वो भी निकाह मजलिस में बोल देना है ताकि सब लोगों को पता चल जाए और वही कागज में लिखा जाना चाहिए। तीसरा सवाल यह है कि बच्चों का सफों में क्या हुक्म है। जवाब यह है कि अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए बच्चे भी आए हों तो इमाम की जिम्मेदारी है कि बच्चों के सफ अलग करें, और अगर बच्चा एक ही होगा तो उस बच्चे को सफ के किनारे पर खड़ा किया जाना चाहिए। सफ के बीच में नाबालिग इंसान को खड़ा करने से सफ में कराहत आती है, सफ मकरूह हो जाती है। साहिल साहब बाणीपुरा से सवाल करते हैं क्या औरत का कमाना जायज है। जवाब उसका यह है कि जब औरत मजबूर होगी कमाने के लिए तो उसका कमाना जायज है। चुनांचे जंगलों में औरतें लकड़ियां काटती हैं, जानवर चुगाती हैं, खेतों में काम करती हैं, सब्जियां बोती हैं, मछलियां बेचती हैं, रोटियां बेचती हैं और घरों में मजदूरियां करती हैं। ये सारी औरतों की कमाई। पहले जमाने में औरतें घरों में चरखा काटती थी, उससे पैसे कमाती थी। आज भी बहुत सारी औरतें जो हैं वो अपने घरों में बुटीक चलाती हैं, उससे पैसा कमाती हैं। तो औरतों की कमाई जायज है, जैसे मर्दों की कमाई जायज है ऐसे औरतों का कमाना भी जायज है। अलबत्ता सवाल यह है कि औरत कमा कैसे रही है। अगर वह फैशन कर करके कमा रही है, अजनबी मर्दों के साथ वक्त गुजार करके कमा रही है, तो अजनबी मर्दों के साथ वक्त गुजारना मना है। फैशन कर करके कमाई करना वो मना है, लेकिन कमाई उसकी हलाल है, कमाई हराम नहीं होगी। दरअसल कमाई उसकी मेहनत का एवज है। जैसे मर्द कमा रहा है, वो काम करता है, एवज में पैसा आ रहा है, इस तरह से औरत काम करते हैं, मावजे में पैसा आ रहा है। जैसे मर्द की कमाई हलाल है ऐसे औरत की कमाई भी हलाल है। अलबत्ता औरत की मुलाजमत करना दुरुस्त है या नहीं, तो जवाब यह है अगर औरत को जरूरत नहीं है और फिर भी वो अजनबी मर्दों के बीच में मुलाजमत कर रही है तो उसका ये मुलाजमत करना मना है। मगर मुलाजमत के जरिए से जो पैसा वो कमा रही है वो पैसा हराम नहीं होता, क्योंकि पैसे का ताल्लुक उसके काम से है। पैसे का ताल्लुक उसके फैशन के साथ नहीं, पैसे का ताल्लुक उसके अजनबी मर्दों के साथ रहने सहने के साथ नहीं है। पैसे का ताल्लुक उसके काम के साथ, उसकी वर्किंग के साथ है। तो जब वो वर्किंग कर रही है, वर्क करने के एवज में उसको पैसा मिल रहा है, तो वो गोया उसकी सर्विस का मुआवजा है। नसीर अहमद वानी हाजिन बाणीपुरा से सवाल करते हैं मेरे एक जानकार ने मुझे अरब ममालिक से फोन पर बताया कि वहां मजदूरी कर रहा है और ईद के दिन किसी अरबी ने उसे एक लिफाफा थमाया और गाड़ी में बहुत तेजी से निकल गया। बाद में लिफाफा खोलने पर पता चला कि उसमें खाने की चीजों के अलावा एक और लिफाफा था जिसमें चंद रियाल थे और लिफाफे लिखा था सदका। जवाब उसका यह है ये इस भाई को लेना जायज है। अरब के लोगों में यह मिजाज होता है कि वो सदका करते हैं और वो सदका ज़कात के कबील से नहीं होता, सदका लाजिमा के कबील से नहीं होता, बल्कि वो ये चाहते हैं हमारी तरफ हमारे जेर से पैसों से दूसरों को मदद हो जाए और वो अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहते हैं। ये वो दरअसल अमल है कि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया दाएं हाथ से सदका दो इस तरह के बाएं हाथ को पता न चले। तो इस तरह से लोग वहां सदका करते रहते हैं और अपने आप को सामने नहीं लाते हैं। तो इस भाई जिसको ये लिफाफा दिया गया उसमें खाना पीना भी था और उसमें एक लिफाफा रियाल यानी करेंसी का था, वो लिफाफा उसके लिए जायज है, दुरुस्त है, क्योंकि वो खुद मजदूर है और ऐसे मजदूर को ये सदका का पैसा लेना जायज है। क्या ऐसा शख्स इमामत कर सकता है या दिन में 3 वक्त नमाज पढ़ा सकता है अगर उसकी याददाश्त तकरीबन 40% खत्म हो चुकी हो। जवाब यह है कि अगर वो नमाज के तमाम अरकान ठीक तरह से अदा कर पाता है और नमाज में जो कुछ पढ़ा जाता है वो सारा अगर अदा कर पाता है तो उसकी नमाज दुरुस्त। और अगर खुदा न खासा वो सारा नहीं पढ़ पाता है और पढ़ते पढ़ते भूल जाता है, मसा अतहियात में पढ़ते हुए अतहियात ही भूल गया या कुरान करीम की सूरह फातिहा पढ़ी बाद में कोई सूरत ही याद नहीं आ रही है, तो ऐसे शख्स को इमामत नहीं करनी चाहिए और साफ साफ लोगों को वादा करनी चाहिए कि मेरा हाफजा अब इतना कमजोर हो चुका है कि मैं इमामत के काबिल नहीं हूं।
माजिद फैयाज कुलूसा बांडीपुरा से सवाल करते हैं, कहते हैं नमाज में कोई चीज आमदन या सहवन खा ली तो दोनों हाथों में नमाज का क्या हुक्म है? जवाब यह है, नमाज के दौरान जब कोई चीज इंसान खाता है तो नमाज उससे टूट जाती है, इसलिए कि नमाज खाने पीने का अमल नहीं है। जो ही खाना पीना पाया गया आमदन या सहवन, नमाज टूट जाती है। अगला सवाल इनका है, नमाज की हालत में रोना ठीक है या नहीं? तो जवाब है कि रोने की दो किस्में हैं। एक है आवाज के साथ रोना, और उस आवाज में आहें निकलती हैं, अल्फाज बनते हैं, जैसे रोते हुए किसी ने का, तो इस तरह रोने से नमाज टूट जाती है। और एक है आंखों से आंसू गिर रहे हैं और आवाज सिर्फ भर्रा जाती है, आवाज भर्राई गई, आंखों से आंसू निकल गए, पढ़ने में थोड़ा सा तगज्जुर आ गया, इस तरह के रोने से नमाज में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रोते हुए अगर अल्फाज निकल गए और आहें निकल गई तो उसकी वजह से नमाज टूट जाती है। सजदे में एक या दोनों पांव जमीन से उठ जाएंगे तो क्या हुक्म है? जवाब है कि पूरे सजदे में अगर दोनों पांव जमीन से ऊपर रहे और जमीन के साथ टच नहीं किया गया तो यह सजदा भी अदा नहीं हुआ और नमाज भी टूट गई। लेकिन पूरे सजदे में दोनों पांव या एक अगर जमीन के साथ टच कर गया, चाहे थोड़ी देर के लिए, तो आपकी नमाज अदा हो गई, अलबत्ता नमाज मकरूह हो जाती है। बहुत सारे लोगों को यह गलती होती है कि जो सजदे में जाते हैं तो दोनों पांव जमीन से ऊपर रहते हैं और पूरे सजदे में वो पांव जमीन के साथ लगते ही नहीं है, तो ऐसे इंसान की नमाज दुरुस्त नहीं होती है। पांचवा सवाल इनका है, नौरोज की इस्लाम में क्या हैसियत है? जवाब है, इस्लाम में नौरोज की कोई हैसियत नहीं है। न अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में कोई नौरोज़ था, न हज़रात सहाबा किराम के ज़माने में कोई नौरोज़ था, न हज़रात ताबीन और फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन औलिया किराम की ज़िंदगी में कहीं कोई नौरोज़ था, न कहीं दुनिया के इस्लामी माशरे में नौरोज़ पाया जाता है। ये ईरानियों की पुराने ज़माने की रस्म थी, जो रस्म इस्लाम ईरान में दाखिल होने के बाद भी ये रस्म बरकरार रही, उसी को नौरोज़ कहते हैं। इस नौरोज़ का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मोहम्मद जमील शाहगोंड बांडीपुरा से सवाल करते हैं, लोगों का अगर मुश्किलात या हादसा पेश आता है तो अक्सर लोग कहते हैं ये तकदीर में पहले लिखा हुआ था। तो जवाब उसका यह है कि हाँ, यकीनन तकदीर में लिखा हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह के इल्म में है किस इंसान के साथ जिंदगी में कब क्या होगा, उसी के नाम तकदीर है। तकदीर नाम है अल्लाह के इल्म का, यानी अल्लाह जानते हैं कौन सा इंसान कब क्या करेगा, किस इंसान के साथ कब क्या होने वाला है, यह अल्लाह के इल्म में है। अब उसके बाद फिर आगे जो कुछ होता है वो तो या इंसान की गलती से होता है, या इंसान के इरादे से होता है, या इंसान की गलत प्लानिंग से होता है, मगर अल्लाह के इल्म पहले से है। अच्छी तरह से समझना चाहिए, जो कुछ होता है वो इस वजह से नहीं होता है कि अल्लाह ने लिखा है, बल्कि जो कुछ होने वाला होता है अल्लाह को इल्म है कि आगे क्या होने वाला है। मैं इसकी थोड़ी सी मिसाल अर्ज करता हूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई तकदीर के मामले में उलझन का शिकार रहते हैं। फर्ज कीजिए कोई इंसान बीमार हो और उसको हम डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने अच्छी तरह से चेकअप किया, मुलाजा किया, और उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इसको लाइलाज बीमारी हो गई है और लाइलाज बीमारी तीसरे आखिरी स्टेज में है, और हमारे मेडिकल के हिसाब से अब ये 3-4 महीने जिंदा रहेगा, उसके बाद जिंदा नहीं रह पाएगा। ये डॉक्टर ने कहा। हम बीमार को अपने घर वापस ले आए, अब हम खिदमत कर रहे हैं, वाकई 3-4 महीनों के अंदर ये बीमार मर गया, यानी ठीक वही हुआ जो डॉक्टर ने कहा। तो अब सवाल यह है, ये जो बीमार मरा है ये डॉक्टर के कहने की वजह से मरा है या बीमारी की वजह से मरा है? जवाब है बीमारी की वजह से मरा। इसके मौत में डॉक्टर के कहने का कोई दखल नहीं है, बल्कि इसकी मौत का सबब है बीमारी। अलबत्ता डॉक्टर ने पहले बोला। अभी हम ये नहीं कह सकते डॉक्टर को जनाब चूंकि आपने कहा ये मरेगा लिहाजा ये मरा, नहीं। हम कहेंगे चूंकि बीमारी थी, ये मरने वाला था, डॉक्टर ने पहले बोल दिया था कि ये मरने वाला है। बस ठीक इसी तरह से कौन बंदा जिंदगी में कब क्या करेगा अल्लाह के इल्म है। अल्लाह पहले बोलते हैं ये बंदा फला मौके पर नमाज अदा करेगा, ये इंसान फला मौके पर चोरी करेगा, इस इंसान का फला मौके पर हादसा होगा, ये अल्लाह के इल्म में है। जो कुछ होता है इंसान आगे चलकर नमाज पढ़ता है तो इसलिए नहीं पढ़ता उसके तकदीर में लिखा हुआ है, बल्कि इसलिए पढ़ता है कि वो मुसलमान है, वो इरादा करता है, उठकर नमाज पढ़ता है। अगर किसी मुसलमान ने कोई गलत काम किया तो इसलिए नहीं किया उसने कि उसको लिखा हुआ है, उसको तो पता ही नहीं मेरे तकदीर में क्या लिखा हुआ है। हाँ, वो अपने इरादे से, अपनी प्लानिंग से, अपना कदम उठा करके वो गलत काम करता है। बाद में पता चला कि अल्लाह को मालूम था इसलिए ये काम करेगा, तो गया अल्लाह जानते हैं ये क्या करेगा। ये जो करता है ये अल्लाह के लिखने की वजह से नहीं करता है, बस इसी में फर्क है। अगर आदमी को ये बात समझ में आ गई तो इंशाअल्लाह बहुत सारी गलतफहमी दूर हो जाएंगी। समझ जाना चाहिए तकदीर नाम है अल्लाह के इल्म का। एक उस्ताद चूंकि बहुत तजर्बेकार है, साल से वो पढ़ा रहा है, एक स्टूडेंट को देख करके वो कहता है ये तालिब इल्म बहुत आगे जाएगा,
اور واقعی آگے چل جاتا ہے وہ، تو استاد کی وجہ سے نہیں آگے جائے، بلکہ استاد کا جو تجربہ تھا بچے نے اسی طرح سے محنت کی، آگے چلا گیا۔ دوسرے اسٹوڈنٹ کے بارے میں استاد نے کہا یہ نیل ہے، یہ فیل ہو جائے گا، کچھ نہیں کرے گا، اور واقعی تو بچہ فیل ہو گیا۔ تو کل کو بچے کے والدین نہیں کہہ سکتے استاد سے جناب آپ نے ہمارے بچے کے بارے میں کہا لہذا یہ فیل ہو گیا، نہیں۔ اصل میں اس بچے کو جو کچھ آگے کرنا تھا استاد نے پہلے بول دیا اپنے تجربات کی بنیاد پر۔ بیمار کو آگے جو کچھ ہونے والا ہے ڈاکٹر نے پہلے بول دیا اپنے میڈیکل کے تجربات کی بنیاد پر۔ سیم اسی طرح سے انسان جو کچھ آگے کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ پہلے ہی بول دیں گے اپنے علم الہی کی بنیاد پر۔ ہم ایسے اللہ کو نہیں مانتے ہیں جس اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیا ہوگا، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس اللہ کے پاس کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، اسی علم الہی کا نام تقدیر ہے۔ باقی دنیا میں جو کچھ انسان کرتا ہے وہ اپنے ارادے سے کرتا ہے، اچھا کرتا ہے تو انعام ملے گا، غلطی کرتا ہے تو سزا لگے گی۔ کسی شخص نے مغرب کی پہلی 2 رکعت چھوٹ جائیں، کسی شخص کو مغرب کی پہلی 2 رکعت چھوٹ جائیں، اب ہمیں ان 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ضمی سورت پڑھنی ہے یا نہیں؟ جواب ہے کہ بالکل، ان دونوں صورتوں میں آپ کو سورتیں پڑھنی ہوں گی اور پہلی رکعت میں آپ کو اتحیات بھی پڑھنا ہوگا۔ البتہ مغرب کی 2 رکعت اگر چھوٹ جائیں تو جب آپ 1 رکعت پہلی پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کو اتحیات بھی کرنا ہوگا، تاکہ 1 رکعت امام کے ساتھ اور 1 رکعت جو الگ آپ نے پڑھی ہے یہ 2 رکعتیں الگ ہو جائیں، اس کے بعد 3 رکعت الگ ہو جائے گی۔ بلال احمد داراگام پٹن سے لکھتے ہیں میرے بیٹے کا نام منان ہے، کیا میں اس کا پورا نام منان احمد یا عبد المنان لکھوں یا دونوں صحیح ہیں؟ جواب ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام منان رکھا، بہت اچھا۔ اب آپ کے سامنے 2 آپشن ہیں، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ بچے کا نام عبد المنان رکھیں۔ منان اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے ہے، عبد المنان مانے اللہ کا بندہ۔ اور اگر آپ اس کو محمد منان یا منان احمد رکھنا چاہیں اس کی بھی اجازت ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے رؤوف احمد، اور رؤوف اللہ کا نام بھی ہے، اور رؤوف احمد عبد الرؤوف نام رکھنا بھی صحیح ہے، اور رؤوف احمد اور محمد رؤوف نام رکھنا بھی صحیح ہے۔ اسی طرح سے کسی کا نام اگر متین ہے اس کو عبد المتین بھی کہہ سکتے ہیں، محمد متین بھی کہہ سکتے ہیں، متین احمد بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے اپنے بچے کا نام منان رکھا ہے، سب سے بہتر ہے کہ آپ اس کا نام عبد المنان رکھیں، اور اگر آپ محمد منان یا منان احمد رکھیں گے وہ بھی صحیح ہوگا۔ صدام حسین اننت ناگ سے سوال کرتے ہیں قضاء عمری کیسے ادا کریں اور عصر و فجر کے بعد کوئی نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ قضاء عمری ادا کرنے سے پہلے آپ اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کا لمسم حساب لگائیں، تخمینہ لگائیں۔ یہ جو لمسم حساب آپ لگائیں گے اس کا ایکوریٹ حساب آپ کو نہیں مل سکتا، کوئی نہیں جان سکتا کہ میری نمازیں زندگی میں کل کتنی قضا ہوئی ہیں۔ اب تخمینہ لگائیں اور اس کے بعد پھر کالم بنائیں، فجر کی نماز اتنی چھوٹی ہیں، ظہر کی نمازیں اتنی چھوٹی ہیں، عصر و مغرب 5 نمازوں کا کالم بنا کر کے پھر ان قضا نمازوں کو پڑھنا شروع کر دیں اور نیتیں کریں، یا اللہ میرے ذمہ فجر کی نمازیں جتنی ہیں ان میں سے پہلی والی میں پڑھ رہا ہوں یا آخری والی پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ لکھتے بھی جائیں۔ چنانچہ ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنے کالم میں لکھ چکے ہوں گے کہ جتنی نمازیں میری چھوٹی تھی وہ ساری نمازیں ادا ہو گئی۔ یہ قضا نمازیں ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، فجر بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 3 اوقات میں یہ فجر قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتے: طلوع آفتاب کے وقت، زوال آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت۔ اس کے علاوہ باقی ہر وقت قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا فجر کے بعد بھی اور عصر کے بعد بھی۔ عبد الحامد صاحب گریز سے سوال کرتے ہیں کیا فجر کی سنتوں کے بعد نوافل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور سنتوں سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ فجر کی 2 سنتوں سے پہلے اور فجر کے 2 سنتوں کے بعد آفتاب نکلنے تک کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ وتر کی 3 رکعت میں دعائے قنوت کے بعد اور دعائیں مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ہے کہ ہاں، جو دعائیں حدیثوں میں موجود ہیں ان دعاؤں میں سے کوئی دعا مانگ سکتے ہیں، بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب آپ وتر کی نماز میں دعا مانگیں تو اللہم انا نستعینک و نستغفرک کے بعد اللہم مہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت والی دعا، یہ دونوں دعائیں مانگیں تو اس طرح سے آپ کی وتر کی نماز زیادہ بہتر سے بہتر ہوگی۔ جناب ابن مبارک لولاب سے سوال کرتے ہیں امام کسی وقت نماز میں قرآن دعاؤں کی تلاوت کرتا ہے جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیت مبارکہ، حضرت کیا ان آیت مبارکہ کی تلاوت پر مقتدی آمین کر سکتے ہیں؟ جواب ہے بالکل نہیں۔ قرآن کریم کی وہ آیتیں جو دعاؤں پر مشتمل ہے، جب ان آیتوں کو ہم پڑھتے ہیں تو یا تو تلاوت کی نیت سے پڑھتے ہیں اور یا دعا کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ جب تلاوت کی نیت سے پڑھیں گے تو اس وقت آمین نہیں کہنا ہے، اور جب دعا کی نیت سے پڑھیں گے تب آمین کہنا ہے۔ مثلا فرض کیجئے امام صاحب نے پہلی رکعت پڑھی، اس پہلی رکعت میں اس نے پڑھا، پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد اس نے پڑھا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، تو اس پر مقتدیوں کو آمین نہیں کہنا ہے۔ یا اسی طرح سے امام صاحب نے مثلا الحمد شریف کے بعد پڑھا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا قرآن کریم کے 13ویں پارے میں ہے
لیکن امام صاحب نے اس کو بطور تلاوت کے پڑھا، بطور دعا کے نہیں. تو جب بطور تلاوت کے، بطور سورت کے اس کو پڑھا جائے گا تو اس وقت آمین نہیں کہنا ہے. نماز کے بعد جب بطور دعا کے پڑھے گا اس وقت آمین کہہ سکتے ہیں. اگر پرانا قبرستان ہو تقریباً 90 سال پرانا، اب لوگوں نے نیا قبرستان بنایا، کیا پرانے قبرستان کو عیدگاہ بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ہے بالکل. پرانے قبرستان کو جب اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو عیدگاہ بھی بنا سکتے ہیں، اس کو مسجد بھی بنا سکتے ہیں. ظاہر ہے پرانا قبرستان آپ کے سامنے 3 آپشن ہیں، یا تو اس کو بیکار رکھیں، اور یا پھر اس کو مسجد بنائیں یا عیدگاہ بنائیں، یعنی کسی کام عبادت میں استعمال کریں. بیکار رکھنے کے مقابلے میں کسی عبادت کے کام میں استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے، وہ مقابلے اس کو بیکار رکھا جائے. لیکن اگر نئے قبرستان کی ضرورت اسی میں ہے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کو پھر دوبارہ قبرستان کے لیے استعمال کیا جائے. لیکن اگر قبرستان الگ بنایا جا چکا ہے اور یہ اب ویران ہے اور بیکار پڑا ہوا ہے، اسے مسجد، اس میں عیدگاہ، اس میں مدرسہ بنانا بالکل درست ہے. کیا ہے نئے مکان کی تعمیر میں اذان دینا ثابت ہے؟ جواب ہے کہ مکان کی تعمیر میں اذان دینا کہیں ثابت نہیں ہے. وجاہت نام کے صاحب ہیں، وہ کرنا سے سوال کرتے ہیں کیا کسی بچے کا نام ایمان رکھنا درست ہے؟ جواب ہے کہ ایمان ایک کیفیت کا نام ہے، ایمان انسان کا نام نہیں ہے. اسی وجہ سے اسلامی تاریخ میں ایمان کسی مرد یا عورت کا نام نہیں رکھا گیا، لہذا ایمان نام نہیں رکھنا چاہیے. یہ ایسا ہے جیسے کسی انسان کا نام ہم اسلام رکھیں، یہ ایسا ہے جیسے کسی انسان کا نام ہم نماز رکھیں، یہ ایسا ہے جیسے کسی انسان کا نام ہم حج رکھیں. حج ایک عمل کا نام ہے، نماز ایک عمل کا نام ہے، وہ انسانوں کا نام نہیں ہے. اسی طرح سے ایمان اس کیفیت کا نام ہے جو بندہ حاصل کر لیتا ہے اللہ اور اللہ کے نبی کو ویسا مان کر جیسے اللہ اور اللہ کے نبی ہیں. اس کیفیت کا نام ایمان ہے، کیفیت ایمانی. یہ ایمان کسی انسان کا نام نہ ہونا چاہیے، نہ ہو سکتا ہے، لہذا ایمان نام نہ رکھا جائے. محمد یوسف کپواڑہ سے ہے، کہتے ہیں قرآن پاک موبائل میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور کیا اس میں وضو ہونا یا نہیں؟ تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ آپ جواب دے چکا ہوں. عمر شکیل سفیان سے سوال کرتے ہیں سود لینا اور دینا دونوں گناہ ہیں، یہ بتائیں سود کی شکلیں کیا کیا ہیں؟ جواب ہے کہ سود کی ایک ہی شکل ہے، چاہے کسی انسان سے اور چاہے بینک سے پیسہ لیا جائے اس نیت سے کہ یہ پیسہ جب ہم واپس کریں گے تو یہاں سے ایکسٹرا پیسہ اور دیں گے، یا اپنا پیسہ بینک میں رکھا جائے اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے پیسے پر وہاں جو ایکسٹرا پیسہ ہوگا وہ ہم لے لیں گے. مثلا ہم نے بینک والوں سے لون لیا 1 لاکھ روپیہ، آگے چل کر کے ہم 1 لاکھ کے بجائے 1,10,000 1,20,000 پیسہ دیں گے. یہ جو 10 اور 20,000 یہ سود کے نام پر پیسہ گیا. اور اگر ہم نے اپنا پیسہ بینک میں رکھا اور ہمارے پیسے پر وہاں اس میں انٹرسٹ جمع ہو گیا، پھر وہ انٹرسٹ کا پیسہ ہم لیں گے، تو یہ سود لینا ہوا. سود لینا، سود دینا دونوں اسلام میں حرام ہے. سود لے کر کے اپنی ذات پر استعمال کرنا زیادہ خطرناک ہے. اس کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں میرا ایسے انسانوں کے خلاف اعلان جنگ ہے جو سود کھاتے ہیں. سود دینے پر اعلان جنگ نہیں ہے، سود کھانے پر اعلان جنگ ہے. سود دینے والا اپنی حلال رقم سود کی جگہ پر دیتا ہے، لیکن سود کھانے والا دراصل بینک سے سود لیتا ہے یا کسی انسان سے سود لیتا ہے پھر خود کھاتا ہے. اس کے متعلق اعلان جنگ ہے. تو سود کی ایک ہی شکل ہے، وہ یہ ہے ایکسٹرا پیسہ دے کر کے ایکسٹرا زائد پیسہ لے لینا، یہاں سے پیسہ کم دینا زیادہ وہاں سے لینا، یا وہاں سے پیسہ کم یہاں سے زیادہ پیسہ لینا. سود دینا اور لینے کی، چاہے پھر یہ بینک کے ساتھ ہو، چاہے یہ انسان کے ساتھ ہو، چاہے کسی ادارے کے ساتھ ہو. یہ لکھتے ہیں لون سے کاروبار کرنا یا اسے پڑھائی کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر کسی نے لیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے لون نہ لیا جائے. لیکن اگر کسی نے لے لیا ہے اور لون سے وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار حرام نہیں ہوا، کاروبار حلال ہے. اس لیے کہ لون جتنا پیسہ لیا ہے یہ لون تو سارا اس کو واپس کرنا ہے اور ایکسٹرا وہ پیسہ واپس کرنا ہے. مثلا فرض کیجئے کسی نے 5 لاکھ روپے لیے اور اسے اپنے کاروبار سٹارٹ کیا اور وہ کاروبار چل رہا ہے، آگے چل کر کے اس کو یہ 5 لاکھ روپے بھی واپس کرنا ہوگا اور اس 5 لاکھ روپے پر ایکسٹرا 1-2 لاکھ بنامے سود کے واپس دینا ہوگا. یہ سود 2 لاکھ یا 1 لاکھ دینے کا گناہ تو ہوا، کاروبار حرام نہیں ہوگا، کاروبار حلال رہے گا. سفارش. اب سوال یہ سود کا کاروبار کون سا کاروبار ہے؟ تو جواب ہے ایک انسان نے بینک میں پیسہ رکھا، وہاں جو انٹرسٹ جمع ہوا وہ انٹرسٹ نکال کر اس نے کاروبار کھڑا کیا، یہ سارا کاروبار سودی ہے. اس کا سارا سامان حرام، اس کا پیسہ حرام، اس کا نفع حرام، اس لیے کہ اس کی بنیاد ساری کی ساری سود کی ہے. بینک سے لون لے کر کاروبار جو کیا جائے گا یہ کاروبار سودی نہیں ہے. بینک میں پیسہ رکھ کر کے سود کا پیسہ نکال کر اس سود کے پیسے سے جو کاروبار کیا جائے گا وہ مکمل طور پر حرام ہے. دونوں میں فرق سمجھ جانا چاہیے، اور اگر کسی کو سمجھنے میں کنفیوژن ہو رہا ہو تو کسی مستند سمجھدار عالم سے پہلے سیکھ لیں. اور دونوں کا حکم ایک نہیں، دونوں کا طریقہ بھی ایک نہیں ہے. سفارش کرنا صحیح ہے یا غلط؟ جواب یہ ہے کہ اچھے کام کی سفارش کرنا بہت اچھا ہے
اور برے کام کی سفارش کرنا بہت غلط ہے۔ قرآن کریم میں ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے اس کا حصہ ہوگا۔ تو اچھے کام کی سفارش کرنے میں ثواب بھی ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اور ایک مسلمان کا تعاون ہوتا ہے۔ اچھے کاموں کی سفارش کی جانی چاہیے اور غلط کام سے سفارش سے بچنا چاہیے۔ لڑکی کا سکوٹی چلانا، گاڑی چلانا جائز ہے ناجائز؟ جواب ہے کہ ہاں، گاڑی چلانا، سکوٹی چلانا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ لڑکیوں کا نوکری کرنا جائز ہے ناجائز؟ اس سے پہلے میں اس بارے میں تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں۔ ایام 20 کے جو روزے ہیں، کیا ان کے ساتھ مزید 3 روزے بڑھانے سے ماہ شوال کے 6 روزے مکمل ہو جائیں گے؟ جواب ہے کہ ہاں، ایام 20 کے 3 روزے جب آپ رکھیں گے اس وقت آپ نیت کر لیں کہ میں ایام 20 کی نیت بھی کرتا ہوں اور شوال کے 6 روزوں میں سے 1 روزے کی نیت بھی کرتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں تداخل نیت، ایک عمل میں کئی نیتیں جمع کی جائیں۔ تو ایام 20 کے 3 دن اور اس کے بعد یا اس سے پہلے مزید 3 دن، تو آپ کے ایام 20 کا ثواب بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی ہو جائیں گے۔ آج کل عورتوں میں پارلر نام کا رجحان دن بھر بڑھتا جا رہا ہے۔ کیا عورتوں کا اس طرح سے بناؤ شنگار کروانا جائز ہے ناجائز؟ جواب اس کا یہ ہے، عورتوں کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ بناؤ شنگار ضرور کریں، لیکن اس بناؤ شنگار کی بھی اسلام نے حدیں مقرر کی ہیں۔ ان حدوں میں ایک اہم ترین حد یہ ہے کہ اپنے بدن کو بگاڑ نہیں سکتی، اپنے بالوں میں نقلی بال نہیں لگا سکتی، اپنے ابروں کو باریک نہیں کر سکتی، اپنے دانتوں کو صاف، اسے اپنے بدن کے بالوں کو نوچنا درست نہیں ہے، اسی طرح سے دانتوں کے بیچ میں فاصلے کرنا درست نہیں، اسی طرح سے جسم میں طرح طرح کے پھول بنانا اور ٹیٹو بنانا درست نہیں، اور اسی طرح سے نامحرم مردوں کے پاس جا کر اپنے بدن کو سجانے کے تمام کام کرانا وہ بھی درست نہیں ہے۔ اسلام بناؤ شنگار کی اجازت دیتا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے یہ بناؤ شنگار آپ اپنے گھر میں کریں، خود کریں، بس اتنا ہی بناؤ شنگار، اس سے آگے باہر جا کر کے بناؤ شنگار کرنا اسلامی اصولوں کے مطابق صحیح نہیں ہے۔ پھر یہ بناؤ شنگار چاہے شوہر کے لیے ہو یا اپنا شوق پورا کرنے کے لیے، دونوں اجازت ہیں، مگر بیوٹی پارلر جا کر کے بناؤ شنگار کرنا فضول خرچی میں آتا ہے اور اس میں ناجائز چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور اپنے گھر میں بناؤ شنگار کرنا بالکل جائز ہے، اور البتہ اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر نیل پالش لگائی گئی یا لپسٹک لگائی گئی تو اس کے بعد جب وضو کریں گے تو وضو ادا نہیں ہوگا، اور غسل اگر کرنا ہوا تو غسل بھی ادا نہیں ہوگا۔ تو لہذا بناؤ شنگار ضرور کیا جائے، مگر اسلامی حدود کے دائرے میں رہ کر کے بناؤ شنگار کیا جائے، اس سے باہر نہیں۔ عادل احمد صاحب، کیا غیر مسلم کے ساتھ ایک برتن میں اکٹھا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اسلام نے دراصل جھوٹے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام انسان کو انسان کے حیثیت سے دیکھتا ہے، اس لیے جیسے مسلمان کا جھوٹا پاک اور حلال ہے، اسی طرح سے غیر مسلم کا جھوٹا بھی پاک اور حلال ہے۔ البتہ غیر مسلم کے جھوٹے میں کچھ نہ کچھ کفر کے اثرات ضرور آئیں گے جو ایمان والے پر اثر انداز ہوں گے۔ ناجائز ہونا اور چیز ہے اور اس کے اثرات کا آنا اور چیز ہے۔ اثرات آ سکتے ہیں، مثلا نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہے گا اس کے بعد، تو کہیں گے وجہ کیا ہوگی؟ غیر مسلموں کے ساتھ رہنے سہنے کے اثرات آ گئے، نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہنے لگا۔ پہلے انسان کو گناہ سے بچنے کی فکر رہتی تھی، اب وہ فکر ختم ہو رہی ہے، تو یہ نام غیر مسلم کے ساتھ رہنے سہنے کے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کے جھوٹے کھانے کے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی آ سکتا ہے کہ آپ جو اعمال کر رہے تھے ان اعمال میں جو لذت آتی تھی وہ لذت ختم ہو جائے گی، وہ تقوی کی کیفیت جو ہے وہ متاثر ہو جائے گی، نماز میں جو لطف آتا تھا وہ ختم ہو جائے گا، دھیان ختم ہو جائے گا، اور قبض کی کیفیت طاری ہو جائے گی اور انقباض طاری ہو جائے گا۔ یہ اس کے اثرات ہیں، لیکن ناجائز نہیں ہے۔ شریعت نے جو حکم جس طرح سے دیا ہے اس حکم کو اسی طرح سے بیان کرنا ضروری ہے۔ اگر اسلام نے غیر مسلم کے جھوٹے کو ناپاک قرار دیا ہو تو سوال یہی شخص جب کرنا پڑے گا تو اس کا لعاب تو وہی والا لعاب ہے جو آج تک تھا، یہ کوئی لعاب میں چینج تو نہیں ہوا ہے، تو اب کیسے جائز ہو جائے گا؟ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے غیر مسلم کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے کو حرام نہیں کہا، اسلام نے غیر مسلم کک کے پکائے ہوئے کھانے کو ناجائز نہیں کہا، اسلام نے غیر مسلم کے ہاتھ کی بنی ہوئی مٹھائی اور بسکٹ اور کولڈ ڈرنکس اور جوس کو حرام نہیں کہا، اسلام نے غیر مسلم کے ہاتھ سے تیار کی ہوئی کوئی بھی ڈش اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ ہاں، پاک و ناپاک کا حکم لگایا ہے، وہ مسلمان کے ہاتھ سے ہو تب، غیر مسلم کے ہاتھ سے ہو تب۔ البتہ جو بہت تقوی والے افراد ہوتے ہیں وہ جب کسی غیر مسلم بلکہ کسی گنہگار مسلمان کے ہاتھ سے کھاتے ہیں تو فوراً محسوس کر دیتے ہیں کہ صاحب کسی بے نمازی کے ہاتھ سے تیار کی ہوئی چیز ہے، اسے سے نوست آ گئی ہے۔ تو بے نمازی ہونے کے اثرات بھی آتے ہیں اور کفر کے اثرات بھی آتے ہیں۔ ثاقب احمد وانی کپواڑہ سے سوال کرتے ہیں، اگر بہن وراثت میں حصہ اپنی مرضی سے نہیں لیتی ہے تب باپ یا بھائی کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ باپ کو تو
کہہ دینا چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میری وراثت میرے بچوں میں ٹھیک طرح سے تقسیم کی جائے، بھائی اپنا حصہ لے، بہن اپنی حصہ لے۔ باپ کے چلے جانے کے بعد اب بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بہن سے کہے تمہارا حصہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے وہ حصہ لے لو۔ اگر بہن یہ کہتی کہ نہیں مجھے حصہ نہیں لینا ہے، اس کے بعد بھی بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ پراپرٹی کو تقسیم کر دے، اور تقسیم کرنے کے بعد جو بہن کا حصہ آتا ہے وہ بہن کے حوالے کر دے۔ جب وہ بہن اپنے قبضے میں لے گی، اس کے بعد اگر وہ بہن واپس کر دیتی ہے تو اب یہ گفٹ اور تحفہ اور ہبہ مانا جائے گا۔ لیے بغیر ہی بہن کا معاف کر دینا جو ہے اس سے حصہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ سلام الدین ہندواڑہ سے ہے، نماز میں ضم سورہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے یا نہیں؟ جواب ہے کہ نماز میں ضم سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں بہت اچھا ہے، اور نہ پڑھیں تب بھی آپ کی نماز بالکل درست اور صحیح ہے۔ بلال احمد منی گاؤں سے سوال کرتے ہیں، نماز میں پیر ملانے اور نہ ملانے کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے۔ جواب یہ ہے کہ نمازی اور نمازی کا پیر ملانے کا اسلام میں کہیں کوئی حکم نہیں ہے، ایسا حکم ہو بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ نماز میں انسان پیر سے پیر ملا ہی نہیں سکتا ہے۔ کھڑے ہو کر جب تک ہم رہیں گے تب تک تو پاؤں کے پاؤں سے ملے گا، لیکن جو ہی ہم رکوع سجدے میں جائیں گے، اتحیات میں جائیں گے تو پاؤں مل ہی نہیں سکتا۔ تو جس چیز پر عمل ہو ہی نہیں سکتا اس کا اسلام نے حکم نہیں دیا ہے۔ البتہ پیروں سے پیر ملانے کے معنی یہ ہے کہ نہ کوئی آدمی آگے رہے نہ کوئی پیچھے رہے۔ یہ جو بات ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں تصور آ گیا کہ پاؤں کو پاؤں سے ٹچ کر کے رکھنا ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ البتہ پاؤں کو پاؤں سے ملانے کے معنی یہ ہے کہ پاؤں پاؤں کے مقابل ہوں، یعنی ایک شکل یہ ہے کہ پاؤں پاؤں سے ایسے ملا کر رکھے جائیں، حکم یہ نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ پاؤں پاؤں کے برابر ہوں، نہ آگے ہو نہ پیچھے ہو، دونوں پاؤں سیم آمنے سامنے ہوں، یہ ہونا چاہیے۔ یعنی دونوں آدمی کھڑے ہو جائیں، دونوں پاؤں کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ اس نمازی اور اس نمازی کے پاؤں کے بیچ میں ہو، یہ ہے وہ اعتدال کے ساتھ کھڑے ہونے کی شکل۔ بہرحال پاؤں کو پاؤں سے ملانے کا حکم شریعت میں نہیں ہے۔ بخاری شریف میں بلا شبہ الزاق الکعب بالکعب و الزاق المنکب بالمنکب ہے، اس کے معنی کندھے کندھے کے ساتھ ملائیں کا مطلب نہ کندھا آگے ہو نہ پیچھے ہو، کندھا کندھے کے ساتھ۔ جس انسان کا کندھا اوپر ہوگا دوسرے کا نیچے ہوگا تو یہ کندھے سے کندھے کیسے ملائے گا؟ وہ تو مل ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح سے پاؤں پاؤں کے ساتھ کیسے ملا سکے گا؟ کھڑے جب تک ہے تب تک ملائیں گے، اور وہاں ٹخنے کو ٹخنے سے ملانے کا لفظ بیان کیا گا، ٹخنا تو ٹخنے کے ساتھ مل ہی نہیں سکتا ہے، وہاں تو زیادہ زیادہ ایک انگلی دوسری انگلی کے ساتھ ٹچ کر جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے پاؤں کو پاؤں سے ملانے کا حکم فزیکلی نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ پاؤں کے برابر رکھنے کا حکم ہے تاکہ صفیں بالکل صحیح ہو جائے۔ یہ سوال کرتے ہیں، میں اعتکاف میں بیٹھا تھا، بیمار ہوا جس کی وجہ سے میرا 3 دن کا اعتکاف ٹوٹ گیا، اس کے بعد پھر اعتکاف میں بیٹھ گیا، کیا مجھے ان 2 دنوں کے قضا لازم ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ آپ کو صرف 1 دن کے قضا لازم ہے۔ اگر اب وہ بقیہ دن آپ نے قضا کی نیت سے اگر کیے ہیں تو ادا ہو گئی، اور اگر قضا کی نیت نہیں کی تھی تو وہ 1 دن کا باقی ہے وہ پورا کر لیں۔ سوال کر رہے ہیں، یہ عام ہوا ہے کہ داڑھی یا سفید بالوں پر کالی مہندی لگا کر کالا کر دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے، جو آدمی ابھی جوان ہو، بڑھاپا بھی نہیں آیا ہے اور ابھی نکاح بھی نہیں ہوا ہے، اس کی داڑھی یا بال سفید ہو گئے ہوں، اس کو کالا رنگ کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن جس کی شادی ہو چکی ہو، اب نکاح کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو خالص کالا رنگ کرنا حدیث کی روح سے منع ہے۔ ہاں وہ سرخ رنگ کر سکتے ہیں، مہندی کا رنگ کر سکتے ہیں، اسی طرح سے زعفران کا رنگ کر سکتے ہیں، یا ایسی مہندی جو مکمل کالی نہیں ہے، کالی کے قریب قریب ہے، اس طرح کی مہندی کر سکتے ہیں، اس کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ جو انسان شادی شدہ ہو، اولادیں ہوں، اور اب نکاح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جن کا نکاح ابھی نہیں ہوا یا تازہ نکاح ہوا ہے، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے سفید بالوں کو خالص سیاہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلام نے وہاں ایسے موقع پر اس کے نکاح کی اہمیت کے پیش نظر اس کے لیے کنسیشن دی ہے۔ امید ہے کہ معاملہ واضح ہو گیا ہوگا اور آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ پانی کا موکل آگ کا موکل، جواب یہ ہے کہ نہ پانی کا کوئی موکل ہے اور نہ آگ کا کوئی موکل ہے، یہ غیر اسلامی تصور ہے۔ آگ اللہ کی مخلوق، پانی اللہ کی مخلوق، فرشتے متعین ہیں، ایک پانی برسانے والا فرشتہ الگ ہے اور اناج اگانے والا فرشتہ الگ ہے، اور وہ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ غرض یہ کہ یہ کہنا کہ فلاں چیز کا موکل الگ ہے، فلاں چیز کا موکل الگ ہے، یہ غیر اسلامی تصور ہے، اور دراصل یہ اس تصور کی بنیاد پر ہے کہ ہر چیز کا دیوتا الگ ہے۔ وہیں سے یہ تصور بعض مسلمانوں میں آ گیا کہ ہر چیز کا موکل الگ ہے، کسی کا کوئی موکل نہیں ہے، سارے اللہ کے مخلوق ہیں اور سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ محمد الیاس صاحب دراز سے سوال کرتے ہیں، حج کے لیے جاتے وقت دعوت کا اہتمام کرنا کیسا ہے؟ جواب ہے کہ حج جانے سے پہلے دعوت کا اہتمام کرنا صرف رواج ہے، صرف رسم ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بدعت کے درجے میں آئے۔ اصل میں
جب انسان نے ابھی عمل کیا ہی نہیں تو اس سے پہلے دعوت کس چیز کی؟ آپ عمل کر کے واپس آئیں پھر خوشی میں سب کو دعوت کھلائیں، تو ابھی گئے ہی نہیں، ابھی حج ہوا ہی نہیں، تو دعوت کس چیز کی ہے؟ یہ صرف غلط رسم ہے جو پھیل گئی ہے اور لوگ اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب حج کے لیے انسان جائے تو بالکل گمنامی حالت میں جائے، کسی کو پتہ نہ چلے، اور جن کے ساتھ کوئی خفگی ناراضگی ہو ان سے معافی تلافی کر کے چپ چاپ نکل جائیں، اور شور و شرابہ اور دکھلاوا اور نمائش بالکل نہ ہو۔ جب واپس حج کر کے کیا آئیں پھر تمام خاندان والوں کو شوق سے دعوت کی جائے، یہ ہے اصل طریقہ اور صحیح طریقہ۔ اگر عید کی نماز اور جنازے میں کوئی تکبیرات چھوٹ جائے تو اس سلسلے میں مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ عید کی نماز اگر ختم ہو گئی، تکبیرات چھوٹ گئی تو اب کچھ نہیں کرنا ہے، نماز ادا ہو گئی۔ اور اگر جنازے میں امام صاحب کوئی تکبیر چھوٹ گئی اور ساتھ نماز سلام پھیر دی تو یہ جنازہ دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اور اگر مقتدی کو کوئی تکبیر چھوٹ گئی تو مقتدی الگ سے کچھ نہیں کرے گا، جنازہ ادا ہو چکا ہے کیونکہ امام صاحب کا جنازہ ادا ہو گیا ہے۔ عبد الرؤوف ملک اننت ناگ سے سوال کرتے ہیں کہ مسجد میں کھانا کھانا کیسا ہے؟ جواب ہے کہ ضرورت مند کو مسجد میں کھانا کھانا جائز ہے، اور بلا ضرورت مسجد کو ہوٹل بنانا جو درست نہیں ہے۔ ضرورت مند سے مراد ہے مثلا اعتکاف والا، اسی طرح سے کوئی مسافر جس کو رہنے کی کوئی جگہ نہیں، وہ مسجد میں ہے، اس کو مسجد میں کھلایا جائے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ اعتکاف والا، اسی طرح سے مسجدوں میں افطار کیا جاتا ہے، اور حرمین شریفین میں اور بہت سارے دنیا کے مسلمان ملکوں میں مسجدوں میں شام کو افطار کیا جاتا ہے، اس کھانے پینے کی اسلام میں اجازت دی ہے۔ لیکن کچھ لوگ گھروں کو چھوڑ کر مسجدوں میں آ کر کے پورا یہ جو ہے وہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں اور کھانے پینے کی وہی جگہ مقرر کر لیں، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ بر بنائے ضرورت مسجد میں کھانے پینے کی اجازت ہے۔ مثلا فرض کیجئے مسجد میں امام صاحب بیان کر رہے تھے، بیان کے دوران انہوں نے پانی پی لیا، ظاہر اجازت ہے۔ اسی طرح سے مسجد میں نکاح پڑھا گیا، نکاح پڑھنے کے بعد پھر وہاں کھجوریں تقسیم کی گئی، تو ظاہر ہے مسجد میں وہ کھجوریں کھائی جا رہی ہیں، اجازت ہے۔ اسی طرح سے مسجد میں افطار ہو رہا ہے، کھجوریں تقسیم کی گئی، اسی طرح سے مٹھائی تقسیم کی گئی، پھل تقسیم کیے گئے، تو یہ کھانا پینا جائز ہے۔ اس کے علاوہ مستقل وہاں گھروں سے کھانا لا کر کے مسجد میں بلا ضرورت کے اگر کھائیں تو وہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ پھر جن صورتوں میں مسجد میں کھانے پینے کی اجازت ہے ان صورتوں میں مسجد کو پاک صاف رکھنا ضروری ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے جہاں مسجد کا بیان ہے، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر کھجوروں کے گچھے لٹکائے جاتے تھے، اور حضرات صحابہ کرام وہاں وہ گچھوں سے اتار کر کے کھجوریں کھایا کرتے تھے۔ اور آج بھی عرب ملکوں میں بہت ساری جگہوں پر مسجد میں دروازے کے پاس کھجوروں کا پورا تھیلا رکھ دیتے ہیں، اور لوگ نکلتے ہیں اور اس میں سے کھجوریں اٹھا کر کے کھاتے ہیں اور گٹھیاں وہیں ڈالتے ہیں۔ یہ عرب لوگوں کے چند اچھی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ مسجد میں پانی کا انتظام بھی رکھتے ہیں پینے کا، اور کھجوروں کے کھانے کا انتظام بھی رکھتے ہیں۔ چاہے ٹھنڈی فریج کی بوتلیں مسجدوں میں پی جاتی ہیں اور کھجوریں کھائی جاتی ہیں، تو اس طرح سے کھانے پینے میں مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن باقاعدہ مسجد کو ہوٹل کی شکل دے دی جائے وہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کے سوالات، اب یہ کچھ سوالات باقی ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو اگلی کسی نشست میں کریں گے۔ پچھلے سوالوں میں سے بڑا اہم ترین سوال جو ہمارے بھائی نے بھیجا تھا، وہ ان کا سوال یہ تھا کہ یوٹیوب جو سوشل میڈیا کا ایک بہت مشہور پلیٹ فارم ہے، اس سے پیسہ کمانا جائز ہے یا ناجائز؟ اس وقت میں نے بہت اختصار کے ساتھ عرض کیا تھا کہ کچھ شکلیں جائز ہیں، کچھ شکلیں ناجائز ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اس پر اپنا سوال دوبارہ بھیجا اور صحیح کیا اور درست کیا کہ اس میں تفصیل سے جواب دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں اب اس وقت میں قدر تفصیل کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ یوٹیوب پر پیسہ کمانے کے متعلق غور و خوض بھی کرنے کی ضرورت تھی، اور دوسرے علماء کی رائے سننے کی بھی ضرورت تھی، اور دوسرے علماء سے مشورہ کرنے کی بھی ضرورت تھی۔ اس وجہ سے سب کچھ کرنے کے بعد اب یوٹیوب کے ذریعے پیسہ کمانے کے مسئلے کے بارے میں جواب عرض کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات سمجھنے کی جو یہ ہے کہ جلدی میں اس طرح سے کسی چیز کو جائز و ناجائز قرار دینا کہ اس کے لیے جو ضروری تحقیق ہے وہ ابھی نہ کی گئی ہو، یہ غلط طریقہ ہے۔ جب تک کسی مسئلے کے بارے میں اچھی طرح سے معلومات نہ ہو جائیں، تحقیق نہ ہو جائے، اس کے جائز و ناجائز ہونے کا اچھی طرح سے فیصلہ نہ ہو جائے، تب تک کسی چیز کو جائز کہنا اور کسی چیز کو ناجائز کہنا بہت زیادہ نادانی کی بات ہے، اور اللہ حفاظت فرمائے ہو سکتا ہے ایسے انسان سے مواخذہ ہوگا قیامت کے دن اگر اس نے کسی جائز کو ناجائز کہہ دیا تب، اور اگر کسی ناجائز کو جائز کہہ دیا تب، دونوں صورتوں میں مواخذہ ہوگا اور پکڑ ہوگی
یعنی یہ کہا جائے گا کہ ایک چیز جائز تھی، تمہیں کس نے حق دیا تھا اس کو ناجائز کہنے کا، اور ایک چیز ناجائز تھی، تمہیں کس نے حق دیا تھا اس چیز کو جائز کہنے کا۔ اس لیے یہ جو ہمارے بعض دفعہ ہماری زبانوں پر بلا تحقیق کیا جاتا ہے، یہ چیز حرام، یہ چیز جائز، یہ درست، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اس میں بہت محتاط ہونا چاہیے کہ آدمی حلال کو حرام بولنے لگے اور حرام کو حلال بولنے لگے، اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ لہذا عام طور پر جو محتاط علماء ہوتے ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں جب تک کسی مسئلے کے بارے میں پوری بصیرت نہ ہو جائے، اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا پورا انشراح نہ ہو جائے، اطمینان نہ ہو جائے، تب تک وہ توقف کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان سے پوچھا گیا مسئلہ، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ دوسرا مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ تیسرا مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے کہا لا ادری۔ چوتھا مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ 30-40 مسئلوں میں سے چند مسئلوں کے بارے میں انہوں نے جواب دیا، باقی ہر مسئلے کے بارے میں انہوں نے کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ ہمارے بزرگوں اور اسلاف کا رویہ یہ رہا ہے۔ بہرحال ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جب تک کسی مسئلے کے بارے میں پورا انشراح نہ ہو جائے، پورا اطمینان نہ ہو جائے جائز ہونے یا ناجائز ہونے کا، تب تک اپنی زبان سے ناجائز ہونے کا فیصلہ سناتے ہیں اور نہ ناجائز ہونے کا فیصلہ سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس روش کو پر باقی رکھے اور اس میں جو احتیاط ہے اس احتیاط کا ہم کو اور ساری امت کو نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوٹیوب سوشل میڈیا کا ایک مشہور پلیٹ فارم ہے۔ اس میں کوئی بھی بندہ دنیا کے کسی بھی کونے سے اپنی ویڈیو ڈال سکتا ہے اور پوری دنیا میں یہ ویڈیو گھر بیٹھے بیٹھے آسانی کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہے۔ یوٹیوب سے پیسہ کمانے کے کئی طریقے ہیں۔ اس میں ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یوٹیوب انسان کو موقع دیتا ہے کہ وہ ناظرین اور سبسکرائب کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد کو جمع کرے۔ اگر ایک خاص تعداد کو جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بعد میں اس کو معاوضہ ملتا ہے، اور یہ جو معاوضہ ملتا ہے وہ کیا کہ جب وہ تعداد وہ پوری کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر چونکہ اس کی تعداد اس درجے میں آ گئی تو اب اس کے چینل پر اشتہارات آنے لگتے ہیں، کیونکہ اس کے جو سبسکرائبر ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں، تو اب اس کے یوٹیوب پر یہ اشتہارات آئیں گے تاکہ وہ زیادہ زیادہ ناظرین وہ اشتہارات دیکھیں، اور اشتہارات جن کمپنیوں کے ہوتے ہیں ان کمپنی کی سیل ہوگی۔ یہ جو اشتہارات ہوتے ہیں ان اشتہارات کے ذریعے سے لوگ پیسہ کماتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پیسہ کمانا جائز ہے ناجائز؟ تو خلاصے کے طور پر آپ سمجھ لیں کہ اگر 2 باتیں پائی جا رہی ہیں تو یہ پیسہ ناجائز ہے، اور اگر 2 باتیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو یہ پیسہ کمانا جائز ہے۔ وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ سوال یہ ہے کہ اشتہار کس چیز کا ہے۔ اگر ناجائز چیز کا اشتہار ہے، مثلا شراب کا، مثلا بینک کا، مثلا انشورنس کمپنی کا، مثلا کسی ڈانس پروگرام کا، مثلا کسی غلط فنکشن کا، یا مثلا کسی غلط ایونٹ کا اگر ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے تو وہ ایڈورٹائزنگ چونکہ ناجائز کام کی ایڈورٹائزنگ ہے، اور اسلام کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ناجائز کاموں میں تعاون مت دو۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو لوگ فحش کام دنیا میں پھیلا رہے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔ تو چونکہ ناجائز چیزوں کی ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے، اس ناجائز چیزوں کی ایڈورٹائزنگ کے ذریعے سے جو پیسہ آئے گا وہ پیسہ حرام ہوگا۔ شکل نمبر 2، جائز چیزوں کی ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے، مثلا قسم قسم کے کپڑوں کی ایڈورٹائزنگ ہے، آن لائن شاپنگ کرنے کی ایڈورٹائزنگ ہے، آن لائن مارکیٹنگ کرنے کی ایڈورٹائزنگ ہے، اس طرح کی، یا بہت سارے کسی کمپنی کے پروڈکٹس کی ایڈورٹائزنگ ہے، یا مثلا گاڑیوں کی ایڈورٹائزنگ ہے، یا سکوٹر موٹر گاڑیوں کی ایڈورٹائزنگ ہے۔ غرض یہ کہ جائز، یا مختلف قسم کے کھانوں کی ایڈورٹائزنگ ہے۔ غرض یہ کہ کھانے پینے، لباس اور دوسری استعمال کی چیزوں کی ایڈورٹائزنگ ہے، تو یا مکانوں میں طرح طرح کی جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ان کی ایڈورٹائزنگ ہے، تو یہ ایڈورٹائزنگ چونکہ جائز ہے اس لیے یہ اس ایڈورٹائزنگ کی وجہ سے پیسہ جو آئے گا وہ حرام نہیں ہوگا۔ مگر اگر یہ ایڈورٹائزنگ کی جا رہی ہے عورتوں کے ذریعے سے، اور وہ عورتیں جو ہے وہ فیشن کے ساتھ اور عریانیت کے ساتھ وہ ایڈورٹائزنگ کر رہی ہیں، مثلا فرض کیجئے اچھے کپڑوں کی ایڈورٹائزنگ کی جا رہی ہے مگر ایڈورٹائز کے لیے استعمال کیا گیا کسی خاتون کو، اور وہ خاتون ڈانس کرتے ہوئے، ناچتے ہوئے، کپڑے لہراتے ہوئے دکھا رہی ہے، تو جواب آئے گا ایڈورٹائزنگ تھی جائز چیز کی، مگر ایڈورٹائزنگ کا طریقہ غلط تھا۔ وہ طریقہ تھا عورت کے ناچ گانے کے ذریعے سے، عورت کے ماڈلنگ کے ذریعے سے، یا عورت کے رقص کے ذریعے سے۔ تو غرض یہ کہ طریقہ کار غلط رہا،
چیز جائز تھی. جب جائز چیز کی ایڈورٹائزنگ ہو اور طریقہ کار بھی غلط نہ ہو تو اب جو پیسہ آئے گا وہ پیسہ حلال. اور اگر ناجائز چیز کی ایڈورٹائزنگ ہو اور اب پیسہ آئے تو وہ ناجائز. اور اگر جائز چیز کی ایڈورٹائزنگ ہو لیکن عورت استعمال ہو رہی ہے تو یہ پیسہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ طریقہ غیر شرعی ہے، غیر شرعی طریقہ. مگر اصل میں وہاں ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ چیز کی ہے. عورت کا یہ طرز عمل، عورت کو بیچ میں لانا جو ہے یہ وہ میجر عنصر نہیں ہے جس کی وجہ سے ساری آمدنی حرام ہو جائے گی. اس کا صرف کچھ جز حرام ہو جائے گا. اب اگر ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے مثلا خدا نہ خواستہ ناجائز چیز کی اور اب پیسہ آ رہا ہے تو سارا کا سارا پیسہ صدقہ کرنا ضروری ہے. اور اگر جائز چیز کی ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے مگر بیچ میں عورت نے ایڈورٹائزنگ کی ہے اور عورت استعمال ہوئی ہے اور ننگا پن استعمال ہوا ہے تو اس وقت کچھ پرسنٹ پیسہ جو ہے وہ صدقہ کر دینا چاہیے. اس لیے کہ یہ سارا کا سارا مکمل حلال نہیں ہے. مکمل اس لیے حلال نہیں ہے کہ بیچ میں عورت آئی ہے اور عورت کا ننگا پن اسلام میں حرام ہے، اسلام میں منع ہے. تو عورت کے ننگے پن کی وجہ سے اس میں ناجائز جز داخل ہو گیا، لیکن کل کا کل یہ ناجائز نہیں کیونکہ ایڈورٹائزنگ جو ہے جائز چیز کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ واضح ہو گیا ہوگا، لیکن اگر ابھی واضح نہیں ہوا تو اگلی کسی نشر میں اور ڈیٹیل کے ساتھ یوٹیوب کے ذریعے پیسہ کمانے کی ساری شکلیں الگ الگ کر کے پھر ساری شکلوں کا حکم میں الگ الگ بیان کروں گا. اس وقت میں شارٹ میں پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یوٹیوب سے پیسہ کمانے میں 2 شرطوں کے ساتھ اجازت ہے، اور 2 شرطوں میں سے ایک چیز پہ اگر ٹوٹ جائے گی تو ناجائز ہو جائے گا. شرط نمبر 1 ایڈورٹائزنگ جائز چیز کی ہو، اب جو آمدنی ہوگی تو وہ جائز ہوگی. اور نمبر 2 جائز چیزوں کے ایڈورٹائزنگ میں خاتون، عورت، ڈانس وغیرہ کے ذریعے استعمال نہ ہو رہی ہو. اگر ایسا ہوا تو وہ آمدنی جو ہے اس کا کچھ حصہ جائز ہے، کچھ حصہ ناجائز ہے. جو ناجائز حصہ ہے وہ صدقہ کر دینا چاہیے، اور جو ناجائز حصہ صدقہ کرنا چاہیے اس لیے نہیں کہ اس سے صدقے کا ثواب ملے گا، بلکہ اس لیے کہ وہ پیسہ آپ کو اپنی ذات پر خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. دراصل انسان کے پاس اگر ناجائز پیسہ آ جائے تو ناجائز پیسے کے لیے حکم کیا ہے؟ جواب ہے کہ اس کو غریبوں میں تقسیم کر دینا چاہیے. اور یہ حدیث میں ہے لا صدقۃ من غلول، کہ ناجائز ذریعے سے جو پیسہ جمع کیا گیا اس کو صدقہ نہیں کر سکتے ہیں، صدقے کی نیت نہیں، البتہ غریبوں کو وہ پیسہ دے دینا چاہیے. تو جس جائز چیز کی ایڈورٹائزنگ میں کوئی خاتون بیچ میں استعمال ہوئی ہے یا کوئی اور ناجائز ذریعہ استعمال ہوا ہے، اس سے جو پیسہ آیا ہے اس کا کچھ پرسنٹ 5 یا 10% جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دینا چاہیے، اور باقی آپ کا پیسہ جائز ہے. اور اگر خدا نخواستہ ناجائز ایڈورٹائزنگ ہے تو پیسہ ہی جائز نہیں. اور اگر مکمل عورتوں کے ذریعے سے ناجائز چیز کی ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے، مثلا شراب کمپنی کی ایڈورٹائزنگ عورت کے ذریعے سے ہے، تو یہ تو کہتے ہیں یہ ڈبل حرام ہو گیا. ایک تو شراب کی ایڈورٹائزنگ، اوپر سے عورت کے ذریعے سے، شرابیوں کے ذریعے سے. بہرحال وہ تو مکمل طور پر حرام ہو جائے گا، وہ پیسہ استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے. اس کے بعد پھر ان ایڈورٹائزنگ کو کیا ایسی کوئی شکل ہے کہ ان غلط ایڈورٹائزنگ کو ہم روک دیں؟ تو جواب ہے کہ یہ ٹیکنیکل کا معاملہ ہے، اور جو اس سلسلے میں ماہرین ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنے چینل پر غلط ایڈورٹائزنگ کو کیسے روک پائیں گے اور کیسے ان کو بین کر سکتے ہیں. یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے اور وہ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ آپ کے سوالات کو بھی اور ہماری طرف سے پیش کیے گئے جوابات کو بھی ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں، اور دین اسلام کے اچھے سمجھنے کا اور اسلام کے متعلق اگر کہیں کوئی غلط فہمی ہے تو غلط فہمی کے دور ہونے کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ کے کچھ سوالات ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ اگلے ایک مجلس میں ہم ان بقیہ سوالوں کا بھی جواب پیش کریں گے. شکریہ. اللہ تعالیٰ بہت خوش رکھے، بہت عافیت میں، بہت ہدایت پر قائم و دائم رکھے. اللہ علم، عمل، صلاح اور تقوی اور دنیا اور آخرت کے ہر طرح کی کامیابی نصیب فرمائے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.